नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शोबा उर्दू अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तहत बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरे बउनवान ईरान अमरीका जंग का बदलता मंजरनामा और पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी में तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और शुरका का खैर मकदम है। हम बिलखुसूस मोहतरम प्रोफेसर जलील अली साहब, प्रोफेसर डॉक्टर शकील रोशन, प्रेसिडेंट अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मोहतरम डॉक्टर फ़ारूक आदिल, अमेरिका से मोहतरम जनाब गज़नफ़र हाशमी, मोहतरमा बीना गोविंदी, मोहतरम डॉक्टर तारिक हाशमी और डॉक्टर अशरफ कमाल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं आपकी कीमती वक्त के लिए। जैसा कि आपके इल्म में है, यानी कल या परसों अमरीकी और ईरानी वफूद की आमद यहाँ इस्लामाबाद में मुतवक्को है और अमरीकी सदर के जो बयानात हैं गैर मुहतात बयानात, उन और ज़ाहिर है फिर ईरान का एक जो रद्द अमल सामने आ रहा है उसका, तो उससे चीज़ें यानी बाज़ औक़ात बिगड़ भी रही हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये जो ईरान अमेरिका का जो तनाज़ा है वो कई दहाइयों पर मुहित है और नहायत पेचीदा सियासी मसला है। तो उसका फौरी हल यानी एक दो राउंड्स में उसको देखना, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तक जो इस्लामाबाद टॉक्स हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से, और इस्लाम पाकिस्तान की जो सफारतकारी है वो एक फ़कीहुल मिसाल सफारतकारी है। अलहम्द यूनिवर्सिटी के तहत जो इन मुज़ाकरों का हमने सिलसिला शुरू किया है उसमें पाकिस्तान की सफारतकारी की तहसीन भी की गई है, लेकिन साथ ही अमेरिका के जो सफाकाना हमलों की मजम्मत भी की गई है और ईरान के जो अजीम रहनुमाओं और मासूम बच्चों की शहादतों पर इजहार अफसोस यानी किया हमारे तमाम अकाबरीन ने, अहले कलम ने, अहले दानिश ने। तो यूँ एक मुतबादिल बयानिया भी यानी आ रहा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला यानी ये जो मुज़ाकरात का सारा अमल है और पाकिस्तान की जो काविशें हैं यानी ये रंग लाएं और एक परमानेंट सोल्यूशन इसका निकले। अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ अकाबरीन का बारे दिगर शुक्रिया अदा करते हुए मैं इब्तिदा में मोहतरमा बीना गोविंदी साहिबा से गुजारिश करूँगा, वो चूँकि इस वक्त अमेरिका में हैं और चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से, और वो जो ट्रम्प के जो पैराडॉक्सिकल जो स्टेटमेंट्स हैं उस पर बेहतर तरीके से वो बात भी कर सकती हैं। तो मैं नहायत ही मुमताज़ दानिश्वर हैं, फिक्शन राइटर हैं, सफ़रनामा इनका हिरोशिमा के आंसू, उसकी बड़ी शोहरत है, पाकिस्तान में अकादमी में भी एक तकरीब हुई, अब अमेरिका में कल तकरीब हुई है। तो मोहतरमा बीना गोविंदी से मैं गुजारिश करता हूँ आप सर मैडम वो कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आप जिस अंदाज से ये जो इस वक्त माहौल जो दुनिया का बना हुआ है, इसको आप अपने प्लेटफॉर्म से, अलहम्द यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से जिस तरह मैं समझती हूँ आप लेके चल रहे हैं, ये एक बहुत काबिल तहसीन है। और हम सब लगता यूं है कि हम बराह रास्त नहीं तो हम एक डिजिटल पॉइंट व्यू से हम इसमें शामिल हैं। चूंकि हमारा अब आज की दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें ये हम सबका एक राइटर के हैसियत से नहीं बल्कि एक इंसान होने की हैसियत से भी हमारे अंदर वो एहसास और जज्बात की एक जंग जारी है, जो कि हमें जिसका इजहार बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज फिर इस बहुत अहम मसले के ऊपर हम सबको इकट्ठा बैठने का मौका फराहम किया। इस वक्त सूरत हाल यूं है कि हमारे दूसरे साथी भी सुन रहे हैं, मैं सबको वेलकम करती हूँ। लेकिन मैं अली साहब से और सबसे मैं एक बात ये ज़रूर मेरी गुजारिश होगी कि हम एट द एंड एक ज़रूर इसके जो रिजल्ट है उसके ऊपर ज़रूर जाएं कि हम क्या समझते हैं इसके ऊपर, क्योंकि शायद हमारी बात भी वहां तक पहुंच जाए, उन अहकामात को आगे जल्द अज जल्द किया जाए। इस वक्त जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, चूंकि बयानात अभी तक आ रहे हैं और दूसरे महाज पे जो कि हर्मस और न्यूक्लियर पावर दो ही पॉइंट्स हैं जो ईरान की हैं, उसी के ऊपर पूरी इस कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद है। और उस बुनियाद के एवज बहुत से नुकसानात हुए हैं, जो कि जानी नुकसान भी हुआ है, माली भी हुआ है और जहनी भी कोफ्त हुई है।
اس سارے ماحول میں جو سب سے جو نقصان دہ چیز مجھے لگی ہے اس وقت جو ہوا ہے کہ ایک ایمبیگوٹی ہے پورے ماحول میں. ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی ابھی ایک یعنی ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کسی وقت بھی بیان دیں گے تو ماحول میں تبدیلی آ سکتی ہے. ایک ادھر میں تھریٹ بھی ہے، اور ہمارے پاس ایک اوپن لائک کانفلکٹ ریزالو کرنے کے لیے امکان کی صورت بھی نظر آتی ہے. یعنی یہ دونوں ہیں. یہ جیسے ایسے یہی سمجھ لیجئے کہ وہ مسئلے کا حل چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کو اس میں ان کا نقصان بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، امریکہ کا بذات خود اور اسرائیل کا. اچھا، اس کے باوجود ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ پریشر بھی ڈال رہے ہیں ایک ہونے کا. تو اس کی وجہ سے اب لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ ایران کی بھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ بھی کوپریٹ اور کولیبریٹ، کوپریشن اور کولیبریشن کی تھیوری بنتی ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا مد نظر رکھیں، اس کانفلکٹ میں سے جو ہمیں ایک اور صورت نظر آ رہی ہے، سالس کی حیثیت. پچھلی ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتی تھی کہ پاکستان اس میں صرف فیسیلیٹیٹر ہوگا، یعنی کہ وہ ہمیں صرف ایک فیسیلیٹیٹر کی حیثیت سے. لیکن اب جو دیکھنے میں آیا کہ وفود جس طرح سعودی عرب، قطر اور ادھر گئے ان ممالک میں، اور دوسری طرف ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ایران کے ساتھ ایک بڑا کامیاب دورے یہ دونوں کے، وزیر اعظم شہباز شریف کا اور ان کا رہا. اچھا، اس میں پیغامات تو اپنے دیتے رہے، لیکن اپنی طرف سے بھی نہیں یہ رہا، بلکہ اپنی رائے بھی تھی ان میں شامل، اور پیغامات ان کے تھے جن کے وہ لے کے گئے تھے، اور کوئی سلوشن کی طرف بات ہوتی نظر آ رہی ہے. لیکن اس وقت جو میں صحیح سمجھتی ہوں کہ جنگ کی جو پوری صورت بنی ہے یا کانفلکٹ کی جو صورت بنی ہے، اس میں کوشش یہ کی گئی کہ اس وقت ہمیں ایک وارفیئر جو ہمارا بارڈرز کے اوپر تھا، وہ ایک پوری اس کی فلسفی چینج ہو چکی ہے. اگر ہم تھوڑا سا، مجھے بھی یاد آ رہا تھا، کارل کی ایک تھیری ہے جو برٹش ہے، انہوں نے ایک تھیری بنائی تھی نیو وارفیئر. اس تھیری کو اس وقت ایک اور تبدیلی کی اندر جا رہی ہے. ابھی دیکھیں، اب ڈیجیٹل وارز ہو رہی ہیں. ابھی یہ کیا جا رہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے وار کو فنش کریں. جی جتنا پریشر ہم ڈال سکتے ہیں وہ ڈالے، اور مختصر وقت میں زیادہ نتائج کی توقع رکھ رہے ہیں. اور پھر ایک یہ بھی اس میں آتا ہے کہ قیادت کو نشان نہ بنایا گیا. آپ نے اس ہوں پورے سینیریو میں یہ دیکھیں کہ ابھی جو ایک ہم نے مختلف کانفلکٹس جتنے بھی ہوئے ہیں ہمارے 2 3 4 برسوں میں، یہی ہوا کہ قیادت کو ختم کر دیں تو آپ ان کی مین سٹریم کے اندر ڈسٹربنس کریٹ کر دیں گے. پھر اس کے بعد آپ اپنے جو بھی آپ کے ایجنڈا ہیں اس کو سامنے رکھا جاتا ہے. اب اس صورت میں جو امریکہ اور اس وقت یہ اسرائیل اینڈ ورسز ایران کی نہیں ہے یہ وار، میں سمجھتی ہوں یہ اس وقت میرا یہ اپنا ذاتی میں اس کے اوپر بہت زیادہ سمجھتی ہوں کہ یقین رکھتی ہوں کہ یہ وار جو ہے یہ سب کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے. اس لیے ہر شخص اس میں ایک ہمدردی کا جذبہ جیسے اپنے لیے سوچتا ہے، وہی ہم دشمن کے لیے. ابھی ہمارے پاس دشمن ڈیفائن نہیں ہو رہا کہ دشمن کون ہے. اب یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے، ہم کس کو دشمن کہیں. تو اس کی میں اگر اس کی فلسفی آج اگر دیکھیں نا، جو کانفلکٹ ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے یا ایک جو ہمارا آئیڈیالوجی ہے یا ایک شناخت ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ سب کی شناخت کو قائم رکھتے ہوئے ہمیں ایک شناخت کے اندر رہنا ہے جو ہماری انسانیت کی شناخت ہے. تو اس وقت ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ٹویٹ آئی، اور اس میں انہوں نے پھر کہا کہ ہم نیوکلیئر ڈسٹ کی بات کرتے ہیں. آپ جب نیوکلیئر ڈسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا میسج اس کے بیہائنڈ سم تھنگ ویری ڈفرینٹ ہے کہ وہ پورے کا پورا فضائی ماحول خراب کر دیں گے. تو وہ جو بات کریں گے کہ وہ ابھی دیکھیں نا ایسے میزائل بن چکے ہیں، B-12 کی جب بات کرتے ہیں تو وہ ایسے میزائلز ہیں جس میں کہ وہاں پر بیٹھ کر وہ ان کے پورے نظام کو ختم کر سکتے ہیں. ایک ڈسٹنس جو ہے وہ بالکل یہ جو فاصلے ہیں یہ کم ہو گئے ہیں. تو اس صورت میں جنگ کو حت المکان نہیں بلکہ
ایک یقینی طور پر اس کو ختم ہی کرنا ہے. اب یہ سوال یہاں پر اٹھ سکتا ہے کہ کیا ہماری جو ایک سیز فائر کی ہمارا دن ویڈنسڈے تک ہے، یعنی بدھ تک ہے، اور کیا اس دوران یہ جو ہمارا اگلا راؤنڈ ہونا ہے جس میں کہ وفود آئیں گے امریکہ سے اور ایران سے، اور وہی ٹیم آئے گی جیسا کہ آپ ابھی بتا رہے تھے، یقیناً ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے اور ایسا ہی ہوگا. لیکن کیا امکان ہے کہ یہ واقعی اس صورت میں یہ راؤنڈ فائنل راؤنڈ ہو سکتا ہے، کہ کیا اس میں کون سی ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر نہیں بات بن سکتی؟ میرے خیال میں ایران کی پوزیشن اس وقت بے حد تک سٹرونگ مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن ایک تھوڑا سا جھکاؤ بھی مجھے نظر آ رہا ہے جس میں کہ پوری ہماری قیادت جو تھی ان کا بہت اس میں ان کی بہت زیادہ ان کی اس میں کوپریشن رہی ہے. جیسے کہ عاصم منیر صاحب نے جا کر وہاں پر ان کو ایک کانفیڈنس لیول پر لا کر ایک بات کی ہے. لیکن آپ نے اگر ایک چیز کے اوپر غور کریں کہ حماس کو اس وقت یعنی فوج نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری ایک سسٹم کے تحت وہ ایک بڑا سیمیٹریکل سسٹم چل رہا ہے، کانفلکٹ کو ڈیزالو کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت اطلاعات بے شک مختلف آتی رہے ہیں، لیکن مسئلہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ایک اس کے بعد فائنل راؤنڈ ہو سکتا ہے جس کے اوپر اناؤنس ہوگا، چونکہ مسئلہ بہت ہے اس میں، تھوڑا سا ایگو کی بھی بات آ گئی ہے. تو اب وہ ایگو کی بات کو بھی قائم رکھتے ہوئے، جسے کہتے ہیں دوسرے کی عزت کو بھی قائم رکھتے ہوئے اور ساکھ کو بھی قائم رکھتے ہوئے بات آگے بڑھے گی. اور سہولت کار کے طور پر پاکستان کا جو کردار رہا ہے وہ اب سہولت کار نہیں بلکہ ایک ثالث کی حیثیت سے پاکستان نے اس وقت جو سفارت کاری کا ایک نمونہ پیش کیا ہے، اس کی مثال آپ ہے. اور یقیناً بعض دفعہ ہمیں یہ خود شناسی کا وہ سفر ہوا ہے جہاں پر ہمیں اپنی صلاحیتوں کا پتہ چلا ہے. اور پاکستان نے اس وقت وہ چیلنجز، جبکہ اے آئی کو ایک نیو سبجیکٹ جو تھا وار کا وہ بنا تھا، اس کے اندر ابھی بھی بہت ہی آسان طریقے سے اس کو اس مقام تک لے ہیں جہاں پر ایک فائنل صورت ہمارے سامنے آ سکتی ہے. جی بہت شکریہ محترمہ بہت بینا اچھے. گوئندی، بہت اہم نکات کی طرف میں اشارہ بہت کر رہی تھی. پروفیسر جلیل شکریہ. علی صاحب بھی تحسین فرما رہے جی ہیں. بالکل آپ نے اپنی گفتگو میں جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو متضاد بیانات ہیں، یعنی جو اس میں ایک پیراڈاکس ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کا ذکر کیا. اور خصوصاً جو اسٹریٹ اوے یعنی وہ یہ فرماتے ہیں کہ نیوکلیئر ٹرسٹ یعنی ہمارے حوالے کی جائے، اس پہ اب یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے اسلام آباد ٹاکس کا. اور آپ کا کہنا بہت اہم ہے کہ یعنی پاکستان نے محض فیسیلیٹیشن نہیں کی. ابھی یہ جو حالیہ دنوں میں جو پاکستان کے جو دورے ہیں ایران کے اور دیگر ممالک کے، اس میں یعنی ایک واضح طور پر یعنی ایک سفارتکاری، بہت مؤثر سفارتکاری ہمارے سامنے. میں نہایت ہی احترام کے ساتھ استاد مکرم پروفیسر ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا. ہمارے پچھلے مذاکرے میں بھی بہت ہی اہم گفتگو آپ نے فرمائی تھی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا. اور جو ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، آپ کے جو زرعی خیالات کو بہت یعنی سراہا گیا تھا. میں پروفیسر ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پلیز یعنی اس مذاکرے کا جو بنیادی کہہ لیجیے کہ فائدہ ہے وہ یہ کہ کم از کم یہاں پر جو ہمارے اکابرین، اہل دانش، اہل قلم تشریف فرما ہوتے ہیں، ہم اس مسئلے کو سمجھنے کی کم از کم اپنے طور پہ کوشش ضرور کر رہے ہوتے ہیں. جناب ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر سلی خان صاحب بہت شکریہ. آپ نے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ ایک دوسری کانفرنس کی ہے. ابھی مجھ سے پہلے محترمہ بینا گوئندی صاحبہ نے اپنے زرعی خیالات سے ہمیں نوازا، اور میں ان کے خیالات کے تسلسل ہی میں اپنی کچھ گفتگو کروں گا. ظاہر ہے کہ اس وقت ہم جب کہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں تو ہم سب کی نگاہ جو ہے وہ اس پر بھی ہے، ٹویٹر پر بھی ہے کہ کیا کیا ٹویٹس آتی ہیں. کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جب یہ ٹائم دیا گیا تھا کہ 8 بجے ایران کی جو ہزاروں سال کی تہذیب ہے وہ ایک دم جی ختم ہو جائے، تو ٹھیک 10 منٹ پہلے ایک ٹویٹ ہی نے
اضطراب کو سکون میں بدل دیا کہ نہیں ابھی 2 ہفتے جو ہے گفتگو ہونی ہے اور سیز فائر ہوگا. تو اس وقت بھی ہم سب جو ہے وہ ٹویٹر کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کیا ٹویٹ کرتے ہیں, ہمارے فیلڈ مارشل کیا ٹویٹ کرتے ہیں, یا ایرانی حکام جو ہے وہ کیا ٹویٹ کرتے ہیں. تو ابھی ہم بالکل ایک غیر یقینی صورتحال میں بیٹھے ہیں اور لمحہ بلمحہ ایک جو صورتحال ہے وہ بدل رہی ہے. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان اس وقت ایک بہت ہی معتبر کردار ادا کر رہا ہے اور بڑے باوقار انداز میں اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر رہا ہے. لیکن آج میں تھوڑا سا اپنے موڈ سے ہٹ کے بات کروں گا, کیونکہ میں نے اپنی گزشتہ گفتگو میں بھی آخر میں ایک چھوٹا سا سوال جو ہے وہ چھوڑا تھا. میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج اسی سوال ہی سے اپنی جو گفتگو ہے اس کو آگے بڑھاؤں. دیکھیے کسی بھی بڑے مسئلے میں سالس ہونا اور جنگ کو امن میں بدل دینا یہ بہت ہی خوبی کی بات ہے, اور شاید پہلی بار ایسے ہو رہا ہے کہ ہم بطور ثالث امن کو فروغ دینے کے لیے کردار ادا کرنے جا رہے ہیں. یعنی اس سے پہلے جو ہماری تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ایک سہولت رسانی ہے, آج کل ہمارے ہاں سہولت کاری کا لفظ جو ہے وہ پاپولر ہو گیا ہے, سہولت دہندہ ہوتا ہے یا سہولت رساں ہوتا ہے. تو جو سہولت رسانی کی ایک بات ہے تو وہ اب تک ہم جنگ میں بطور جنگجو شامل ہوئے, یعنی اب تک ہم نے امن کے لیے جو ایک رول پلے کرنا تھا وہ ہم اس وقت ادا کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہم نے رول پلے کیا تھا وہ ایک امن کے فروغ دہندہ کے بجائے جنگ میں جو ایک سہولت کاری ہوتی ہے, اور اس کی ہماری ایک تاریخ بھی ہے. ویسے تو آپ دیکھیے کہ یہ سہولت کاری یا میڈیشن یا فیسیلیٹیشن یہ کہیں 1970 سے شروع ہوتی ہے, جب پہلی بار امریکہ کو چین سے بات کرنے کی ضرورت پڑی تھی. تو اس میں ہم نے ایک کردار ادا کیا اور دونوں بڑی طاقتوں کی آپس میں جو گفتگو ہے وہ ہم نے کروائی. ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو ایک جغرافیائی حیثیت ہے اور اس جغرافیائی حیثیت کے علاوہ جو ہماری ایک تہذیبی حیثیت ہے, یعنی ہمارے ایک طرف جو ہے وہ ایک طویل بارڈر ہے بھارت کے ساتھ, اور ظاہر ہے کہ اسے ہم اپنا ازلی دشمن گردانتے ہیں. دوسری طرف طویل بارڈر ہے افغانستان کی کہ جس نے بڑی مشکلوں سے ہمیں ایک آزاد ریاست تسلیم کیا تھا. پھر ہماری بارڈر ملتی ہے ایران کے ساتھ, اور ایران وہ ملک ہے کہ جس نے پہلی بار پاکستان کو تسلیم کیا تھا. لیکن ایران کے ظاہر ہے کہ کچھ مسائل بھی ہیں, وہ محض ایک ملک نہیں ہے بلکہ اس کی جو کچھ پراکسی وارز ہیں وہ دیگر ممالک میں بھی ہیں, وہ لبنان میں بھی ہیں, وہ فلسطین میں بھی ہیں, اس میں ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ تنظیمیں بھی ہیں. تو ایران کے کچھ اپنے یعنی داخلی مسائل بھی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایران میں انقلاب ایران کی صورت میں ایک رجیم چینج ہوئی کہ اس رجیم چینج کی صورت میں اس کی جو تمام تر جو خارجہ پالیسی ہے یا اس کی جو اسٹریٹجیز ہیں یا حکمت عملیاں ہیں ان میں تبدیلی آئی. یعنی شہنشاہ ایران کے دور میں تو اسرائیل جو تھا وہ آنکھوں کا تارا تھا, ایران اور اسرائیل کے ساتھ کوئی ٹینشن نہیں تھی. لیکن ظاہر ہے کہ جب انقلاب اسلامی امام خمینی کے ذریعے آتا ہے تو اس کے بعد اسرائیل کے حوالے سے جو پوزیشن ہے وہ ایران نے بدل لی, اور ایران میں جتنی بھی ٹینشن ہے یا اس کی جو پراکسی وارز ہیں تو ان کا سینٹر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا ہدف جس کو کہنا چاہیے وہ اسرائیل ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری ایک طویل تاریخ ہے میڈیشن کی یا فیسیلیٹیشن کی. یعنی ہم نے 1971 میں امریکہ اور چین کے مابین گفتگو کروائی. اس کے بعد جب 79 میں یہ افغان وار شروع ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم نے ایک بہت زبردست کردار ادا کیا. اس میں ظاہر ہے کہ صرف ریاست کی سطح پہ نہیں بلکہ ہماری بہت ساری جہادی تنظیمیں, اور جہادی تنظیمیں وہ مقامی بھی تھیں اور وہ عالمی بھی تھیں, تو ہم نے اس میں ایک کردار ادا کیا.
اور ظاہر ہے کہ اس میں پھر جو سوویت یونین ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 9/11 کے بعد پھر ہمارا ایک رول جو ہے وہ سامنے آیا. تھوڑا سا ہم ایک اور چیز بھی دیکھیے کہ صرف یہ نہیں بلکہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو شاید ہم تک خبریں کم پہنچتی ہیں. مثلا جیسے آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین جب جنگ ہوئی تو تب بھی ہمارا ایک کردار تھا جو کہ ہمیں نہیں بتایا گیا یا ہم تک پہنچا نہیں یا ہم اس سے کم علم ہیں یا ہم کچھ لوگ اس سے لا علم ہیں. اسی طرح میں نے جیسے بات کی ہے فیسیلیٹیشن کی تو آپ دیکھیے کہ میں نے پچھلی بار بھی ایک بات کی تھی کہ اردن میں جب فلسطینی کیمپوں کی مینجمنٹ کا مسئلہ آیا. یہ مینجمنٹ کا لفظ میں ذرا محتاط ہو کے بول رہا ہوں. ظاہر ہے کہ اردن نے وہاں PLO کے جو کیمپ تھے ان کو ختم کیا اور ایک بلیک ستمبر کے نام سے ایک ٹرم جو ہے وہ عالمی سیاست میں موجود ہے. تو ظاہر ہے اب یہ جو لبنان میں ٹینشن ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اردن نے وہاں سے کیمپوں کو ختم کر دیا تھا اور یہ سارے کے سارے جو ہے یہ انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا لبنان کو. تو میرا صرف ایک دو کوسچنز ہیں اور میں گفتگو نہیں کروں گا, میں وہ کوسچنز یہاں اہل دانش کے آگے رکھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ یہ جتنے بھی ادوار ہیں ان میں پاکستان میں اس وقت سول جو قیادت ہے یا جو جمہوری حکومتیں ہیں وہ نہیں تھی. یعنی آپ دیکھیے کہ 1970 میں بھی ہمارے پاس عسکری حکومت ہے, اس کے بعد 79 میں بھی ہمارے پاس عسکری حکومت ہے, 2001 میں بھی عسکری حکومت ہے اور جو موجودہ صورتحال ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہم فیسیلیٹیشن کرتے ہیں یا میڈیشن کرتے ہیں تو کیا ہم بحیثیت ریاست کرتے ہیں یا بحیثیت ادارہ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کوشچن ہمارے سامنے ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کا ہمیں کیا فائدہ ہوا. یعنی اگر ہم نے 1970 میں امریکہ اور چین کی بات کروائی تو 1971 میں تو امریکہ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, اس نے تو بھارت کا ساتھ دیا. یعنی ہم فیسیلیٹیشن ایک ٹینشن کے وقت میں, ایک کشمکش کے وقت میں ہم کرتے ہیں, لیکن جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے, یعنی میں نے ابھی چند روز پہلے ہماری اپنی یونیورسٹی میں ایک مذاکرہ تھا تو اس میں نے یہی گزارش کی کہ ٹھیک ہے, اقبال نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں, تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. تو ہمیں بےتابیوں کا تعین بھی تو کرنا چاہیے نا کہ ہم کتنے بےتاب ہوں گے. یعنی آپ دیکھیے کہ ہمارے نوجوانوں میں بھی ترکی کا ملک جو بڑا پاپولر ہے, ہر دوسرا نوجوان جب اردوان کرتا ہے تو اس سارے مسئلے میں اردوان صاحب کہاں ہیں. ٹھیک ہے, ترکی کہاں ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جس ترکی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں تو کیا وہ اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, یا اس کے ساتھ اس کے کیسی ٹرمز ہیں. یا ہم نے آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں جو ہم نے آذربائیجان کی مدد کی ہے تو کیا آذربائیجان ترکی اسرائیل کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. ظاہر ہے یہ بھی حقائق آپ سب کے سامنے ہیں. تو ہمیں اپنی بےتابیوں کا تھوڑا سا تعین کرنا ہوگا کہ ہم کسی بھی مسئلے میں کتنے زیادہ بےتاب ہوں گے, ہم کتنے زیادہ بے چین ہوں گے. کیا یہ بےتابی ہاتھ اٹھانے تک ہوگی, یہ بےتابی ڈنڈا اٹھانے تک ہوگی, یہ بےتابی بندوق اٹھانے تک ہوگی, یہ بےتابی میزائل چلانے تک ہوگی, یا یہ بےتابی اس طرح کی میڈیشن کی ہوگی جو ہم 70 کی دہائی سے کرتے چلے آ رہے ہیں. لیکن ہمارے جو ممالک جو ہمارے ایک لحاظ سے سرپرست کہلاتے ہیں تو وہ جب ہمارا موقع آتا ہے تو وہ کہیں اور ساتھ دیتے ہیں. یعنی ہمارے پاس 80 کی دہائی میں بہترین موقع تھا کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو ہم اپنے کشمیر کو آزاد کروا لیں. لیکن جو ہی وہ وار ختم ہوتی ہے اور ادھر جو کشمیر کے لیے ایک کیمپ میں جو اسلحہ جمع کیا گیا تھا تو اسے منٹوں میں اڑا دیا گیا. تو جب ہماری باری آتی ہے تو اس کے وقت نہ تو ہمارا کوئی میڈیٹر ہوتا ہے, نہ ہمارا کوئی سرپرست ہوتا ہے. پھر وہی میر والا شعر آتا ہے, اپنا ہی ہاتھ سر پہ رہا اپنے یہاں مدام, مشفق کوئی نہیں ہے کوئی مہربان نہیں. تو پاکستان جیسی ریاست جو کہ ایک بہت مضبوط ریاست ہے, جو عالمی مسائل میں زبانی کردار بھی ادا کرتی ہے, دامے درمے سخنے. آپ دیکھیے کہ اس وقت ہمارے سیاستدان کسی ملک میں بیٹھے ہیں, ہماری عسکری قیادت کسی ملک میں بیٹھی ہے, ظاہر ایک زبردست رول پلے کر رہے ہیں. لیکن میرا سوال پھر وہی آ جاتا ہے
کہ جب ہماری باری آئے گی یا ہمیں کوئی مدد چاہیے ہوگی تو یہ ترکی کے اردوان صاحب، یہ آذربائیجان کی ریاست، یہ امریکہ، یہ چین، یہ کب ہمارا ساتھ دیں گے؟ ہم کیا بس یہ کرداری ادا کرتے رہیں گے؟ تو یہ میں آج کی گفتگو میں نے اہل دانش کے آگے، ظاہر میرے سامنے علی صاحب بھی موجود ہیں اور ڈاکٹر فاروق عادل صاحب بھی موجود ہیں، تو وہ ان سوالوں پہ تھوڑا سا غور کر لیں کہ ہم کردار ادا کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، ہم نے ماضی میں بھی کیا، لیکن ہمیں کیا ملا ہے بحیثیت ریاست پاکستان کے شہری، ریاست پاکستان کے جو ہمارے مسائل ہیں، ہمیں کیا ملا ہے؟ تو میں اپنی گفتگو کا اختتام اپنے ایک افسانے پہ کروں گا. آپ کہیں گے کہ یہ افسانے پہ اختتام کیا ہوتا ہے، لوگ شعر پہ کرتے ہیں. تو میں پچھلے دنوں کچھ اس طرح کے افسانے لکھے تھے کہ وہ ایک سطر میں یا دو سطر میں نمٹ جاتے تھے، اور اس میں کسی کردار کا نام نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ اس میں ضمیر کی صورت میں ہوتا تھا. لیکن یہ واحد افسانہ ہے کہ جس میں نے کردار کو نام دیا ہے. تو افسانہ جو ہے وہ 2 سطروں کا ہے کہ عبداللہ گھر آ کر بہت رویا، اس کے بچے بارات کی بس کے نیچے کچلے گئے. آپ کے سماعتوں کا بہت شکریہ. بہت شکریہ سر ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب. ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب نے اپنی گفتگو میں چند اہم سوال اٹھائے ہیں، اور ظاہر ہے انہوں نے جس طرح فرمایا بھی کہ یعنی پروفیسر جلیل علی صاحب اور ڈاکٹر فاروق عادل صاحب اس مذاکرے میں ہمارے ساتھ آن لائن شریک ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور وہ یقیناً ان سوالوں پر روشنی ڈالیں گے. یہ اہم پہلو ہیں. ایک تو یہ علی صاحب میں ضرور یعنی آپ کی خدمت میں یعنی یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو امریکہ نے فرمایا ہے بار بار کہ ہم جو ہزاروں سالوں پر محیط، برسوں پر محیط جو ایران کی تہذیب ہے، اس کو ہم یعنی اس کا انہدام ہو جائے گا. یہ انہدام ممکن بھی ہے کسی اتنی عظیم تہذیب کا. اور طارق ہاشمی صاحب نے یہ فرمایا کہ ماضی میں بھی امریکہ اور چین کے مابین جب ایک ڈیڈ لاک کی صورت تھی تو پاکستان نے ہی ایک اہم کردار ادا کیا تھا اور ان کے بیچ سفارت کا. لیکن ساتھ ہی آپ نے کچھ تلخ اس کی طرف بھی اشارہ کیا، پہلوؤں کی طرف، کہ یہ عموماً یعنی یہ تمام تر سفارتکاری یعنی ان ادوار میں کیوں ہوتی ہے جو یعنی غیر جمہوری ادوار ہوتی ہیں. ایک جو پہلو جو ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کی گفتگو میں براہ راست تو اس کا ذکر نہیں ہوا، لیکن ہم یہ محسوس کر رہے ہیں، اور علی صاحب آپ پلیز اس پہ، اور ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے تو بات بھی کی ہے انڈین مختلف نیوز چینل سے، ہندوستان جو ہے وہ سفارتی محاذ پر اس کی ایک بہت کہہ لیجیے کہ بہت بری طرح وہ ناکام ہوا ہے. حالانکہ ہندوستان اس کی لوبینگ جو ہے وہ امریکہ میں، پورے مغرب میں، ہر جگہ بہت اچھی ان کی لوبینگ تھی. تو یہ یعنی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو ہندوستان کی ناکامی ہے، اس پہ بھی یعنی ہم چاہیں گے کہ ضرور تفصیل سے بات ہو. اور ایک جو خوشائند بات ہے وہ یہ کہ لبنان اور اسرائیل کے بیچ میں وقتی ہی صحیح لیکن جنگ بندی ہوئی ہے امریکہ کے کہنے پہ. تو یہ ایک خوشائند پہلو ہے. ڈاکٹر اشرف کمال صاحب بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں. میں ڈاکٹر اشرف کمال صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر شیر علی خان بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا. آپ نے یہ جو موقع دیا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ مختصر اس میں بات کروں. وقتی طور پر بڑی خوشایند بات ہے کہ ہم ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے عارضی جنگ بندی کے دنوں میں سانس لے رہے ہیں. ایک کوئی 45-40 دنوں کے بعد جو ہے یہ جنگ بندی جو ہے وہ ہوئی ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ بہت جلد کوئی مستقل نوعیت کا امن معاہدہ جو ہے وہ تکمیل پا جائے گا. اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ پوری دنیا اور بالخصوص مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں وہ کسی پائیدار امن کی منزل کی جانب گامزن ہونے کی فکر میں ہیں. تو اگر ہم ماضی کی طرف دیکھیں تو شکاری نئے جال لے کر آئے تھے. سیاسی اور بین الاقوامی صورتحال کچھ دن پہلے نہایت افسوسناک اور تکلیف دہ ہو چلی تھی، جبکہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اور دونوں جانب سے میزائلوں کی بمباری کا خطرناک جان لیوا کھیل کھیلا
جا رہا تھا۔ جنگ کے آغاز سے لے کر موجودہ دن تک کوئی 45-46 دنوں میں بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ خاص طور پر مسلمانوں کے لیے یہ دن انتہائی آزمائش اور ابتلا کے تھے کہ جس نے انسانی سطح پر ذہنی، جسمانی اور اخلاقی حوالے سے بہت اثرات چھوڑے۔ عالمی سیاست سے لے کر عام آدمی کی نجی زندگی تک ہم دیکھتے ہیں کہ بری طرح متاثر دکھائی دے رہی ہے۔ انسانی سماج کا ہر شعبہ جو ہے وہ ان برے اثرات کے زیر اثر نظر آ رہا ہے۔ جنگ، خوف، دھونس، دھمکی، غنڈہ گردی، دہشت گردی اور ذہنی دباؤ نے جینا دو بھر کر دیا ہے، اور خاص طور پر جو مالی اور جو معاشی پابندیاں ہیں اس کی وجہ سے قومیں اور ملک جو ہے وہ پریشان حال ہیں۔ خطرہ تھا کہ یہ جنگ کہیں عالمی جنگ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ایٹمی جنگ کی صورت اختیار نہ کر لے، جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے تھے، کیونکہ ایٹمی اور تکنیکی صلاحیتیں اور مہلک ہتھیار رکھنے والے ممالک اپنی طاقت کے زوم میں اپنی جھوٹی انا اور شکست کا بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان ایک پڑوسی ملک ہونے کے ناطے اور امت مسلمہ کا درد محسوس کرتے ہوئے اس تشویشناک صورتحال سے زیادہ متاثر ہوا، لیکن یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ پاکستان نے ان جنگی حالات میں بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا۔ جبکہ پٹرول اور عام استعمال کی چیزیں مہنگی ہو کر عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی تھیں، کئی قسم کے بحران سر اٹھائے کھڑے تھے، مہنگائی کا جن بوتے سے نکل چکا تھا، خاص طور پر مڈل کلاس اور غریب لوگوں کی زندگی دشوار ہوتی جا رہی تھی، شہریوں کے پاؤں مسائل کی وجہ سے اپنی چادروں سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ تو ان حالات میں جنگ بندی ہی جو ہے وہ ایک ایسا چورن تھا کہ جس سے افاقہ ہو سکتا تھا۔ تو پاکستان نے پہلے دن سے ہی کوششیں شروع کر رکھی تھی کہ کسی طرح دونوں فریقین کا آپس میں کوئی مکالمہ ہو، کوئی ڈائلاگ ہو اور کوئی باعزت معاہدہ ہو جائے، اور کسی نہ کسی بات پر دونوں متفق ہو جائیں تاکہ جنگ کی صورتحال ختم ہو سکے اور جنگ کے دنوں میں ہونے والے نقصانات کے ازالے کا بھی کوئی سلسلہ کیا جا سکے۔ تو پاکستان میں مقتدر اور عسکری جو قوتوں کے ساتھ ساتھ عام آدمی بھی امن و امان قائم ہونے کے حق میں تھا، اور ہر فورم پر طاقت رکھنے والے ملکوں کے بے جا طاقت کی نمائش کی مذمت کی جاتی رہی۔ تو پاکستان کی امن کوششوں نے اسے دنیا کے سامنے امن کے سفیر کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ سفارتکاری کی اس عمدہ مثال اگر دی جائے تو اس سے کیا زیادہ عمدہ مثال ہوگی کہ ان جنگی جنونی حالات میں بھی گزشتہ دنوں فیلڈ مارشل عاصم منیر 3 روزہ دورے پر خود ایران پہنچے، اور وہاں ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود، اسپیکر محمد باقر کالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہ سے ملاقاتیں کی تاکہ اس مسئلے کا حل طلب فارمولہ طے کیا جا سکے اور علاقہ میں پائیدار امن کو سفارتی کوششوں کے ذریعے ممکن بنایا جا سکے۔ پاکستان کا موقف باہمی تعاون اور خطے میں امن و امان کا قیام رہا ہے۔ پاکستانی سفارتی مشن نے مکالمے کے ذریعے جنگ اور کشیدگی کو کم کرنے کی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں، اور ان کوششوں کا ایک دور گزر چکا ہے اور دوسرا دور کسی بھی وقت جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ تو امید ہے کہ ایران پاکستان کے برادرانہ تعلقات کو اور زیادہ مضبوط بناتے ہوئے تمام تنازعات کے پرامن حل کے لیے کی جانے والے ڈائلاگ کے ذریعے امن و امان اور خوشحالی کی جانب رکے ہوئے اس سفر کو دوبارہ مہمیز کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ پاکستان اپنے سفارتی مشن میں کلیدی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان کو دنیا کی تمام قوتیں دیکھ رہی ہیں اور دعا کر رہی ہیں کہ یہ سفارتی مشن جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، اور عالمی سطح پر ان سفارتی کوششوں کو نہ صرف تسلیم کیا گیا بلکہ ان کوششوں کو احترام کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ صرف ایران ہی نہیں، پوری صورتحال سے پاکستان کی اہمیت امریکہ اور سعودی عرب کی نظروں میں بھی دو چند ہو گئی ہے۔ اسی لیے عرب ممالک پاکستان سے سیکورٹی کے خدشات کے پیش نظر دفاعی معاہدوں پر تیار ہوئے ہیں۔ اب اس سے ان کو پاکستان کو وہ فائدہ ملے گا کہ جو کہ اس کو ایک خوشحال مستقبل کی طرف لے جا سکتا ہے، یعنی پاکستان کو اپنی سفارتی کوششوں کو اخلاقی فائدے کے ساتھ ساتھ معاشی اور مالی فائدہ بھی حاصل ہونے لگا ہے۔ انشاءاللہ اس معاہدے کے
بعد بھی پاکستان کے دفاعی اور معاشی معاہدے پاکستان اور پاکستانی عوام کے حق میں نہایت اہم ثابت ہوں گے۔ پاکستان کا کردار ہمیشہ سے کلیدی نوعیت کا رہا ہے، کیونکہ اسلامی ممالک میں صرف پاکستان ہی ایسا ملک ہے جو عسکری اور سفارتی حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور مختلف مواقع پر اہم کردار ادا کرتا آیا ہے، جس کی نشاندہی ڈاکٹر طارق ہاشمی نے اپنی گفتگو میں کی ہے۔ تو عسکری کے ساتھ ساتھ سفارتی کامیابیاں بھی معاشی استحکام کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ موجودہ تکلیف دہ تشویشناک صورتحال میں بدلتی ہوئی دنیا کے تناظر میں پاکستان نے حکمت عملی اور دانش مندی سے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان اس تمام صورتحال کو جس طرح امن اور صلح کی جانب لے جانے میں کامیاب ہوا ہے تو وہ قابل تحسین ہے۔ اس معاہدے کی تکمیل ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہوگی، عالم اسلام کے لیے بھی اور عالمی برادری کے لیے بھی، اور خطے کے امن و امان کے لیے بھی۔ دعا ہے کہ پاکستان اپنی تمام تر سفارتی کوششوں میں کامیاب و کامران ٹھہرے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت عمدہ، شکریہ، بہت اچھا۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب، ڈاکٹر اشرف کمال صاحب۔ ہمیں غضنفر ہاشمی صاحب نے گزارش کی ہے، وہ سفر میں ہیں امریکہ میں، تو وہ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ چند لمحوں تک جوائن کر لوں گا، اور ہمیں فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس سے انٹرنیشنل ریلیشن کی پروفیسر ہیں، پروفیسر ڈاکٹر سائرہ کاظمی۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ 2-3 منٹ آپ اس پہ بات کریں، آپ کو چونکہ براہ راست موضوع ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اسلام آباد ٹاکس، آپ کا کیا ان پٹ ہے اس حوالے سے؟ انمیوٹ کیجیے پلیز۔ جی So, am I audible? جی جی، یو آر آڈیبل۔ جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شیر علی خان، ڈاکٹر اشرف کمال صاحب، جلیل صاحب اور شکیل، یہ سارے ہمارے، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، ڈاکٹر طارق، ہم ان سب کو سنتے ہیں اینڈ آئی واز لسننگ یو آل۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور آپ کی نشست اردو کو لے کے کل آپ کا علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال پہ پروگرام تھا، بہت اچھے پروگرام آپ کا۔ اسپیشلی آج آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا یہ بھی ہے کہ میں آپ کو لٹرلی ایک ڈیو ریسپیکٹ پے کرنا چاہتی ہوں فار یور آل پینل۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ مجھے نظر آ رہے ہیں جو وقتاً فوقتاً مجھے فیس بک پیج سے نظر آتے ہوتے ہیں۔ سو انہی لوگوں کی، آپ سب کی بدولت ہی ہماری جو اردو زبان ہے، جو جتنی بچی کچی اردو زبان ہے، جب وہ لوگ ہیں جو ابھی کچھ لوگ جو اردو بول سکتے ہیں، سو یہ اپارٹ فرام دا انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ ایوری تھنگ، دس واز مائی ڈیو ریسپیکٹ فار یو، اینڈ آپ اسٹرانگ ہیں تو ہماری نسلوں تک اردو کی جو ترویج ہے جو آپ پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچتی رہے گی۔ آج آپ ڈائلاگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو الحمدللہ پاکستان کی جو ایفرٹس تھیں وہ فروٹفل رہیں، اور ہم ڈائلاگ کے دوسرے سٹیج کے اوپر آج پہنچ چکے ہیں، دوسرا فیز ہونے جا رہا ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو امریکہ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ایران کے ریپرزنٹیٹیو جو پچھلے پہلے فیز میں جو ہمارے ساتھ تھے، وی آر گوئنگ ٹو ہوسٹ دیم ٹمارو اور ڈے آفٹر ٹمارو اگین۔ میں نے سنا ابھی جب میں نے جوائن کیا تو اشرف کمال صاحب بول رہے تھے، میں نے ان کو سنا، اس سے پہلے میں کسی اور پروگرام میں تھی۔ سو اشرف صاحب جو ہے وہ پاکستان کی، میں نے کوسچنز آپ سب کے نہیں سنے، پہلے کیا بات ہو رہی تھی، تو وہ پاکستان کی فورن پالیسی پہ بات کر رہے تھے، پاکستان کی ایفرٹس کے اوپر بات کر رہے تھے۔ میں بھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام میں بات کری تھی کہ دنیا کے نزدیک جو پاکستان کی ٹرو پکچر ہے وہ اور طرح سے پورٹرے کی گئی تھی۔ دنیا پاکستان کو جانتی تھی کہ پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جس میں ہمیشہ کیوس رہتا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہتی ہے، کوئی ان کے فارن ڈیٹس کے مسئلے ہوتے ہیں، سول ملٹری ان کی ٹینشنز لگی رہتی ہیں، اور آئی ایم ایف کے اوپر ان کی ڈپینڈنسی ہے، اور اگر ان کا کوئی سسٹم چلتا ہے تو بیکڈ بائی دا واشنگٹن ہوتا ہے۔ دس واز پاکستان کا جو تھا۔ پھر جب ابھی ہم نے دیکھا کہ آج ٹرمپ عراق
ہے تو جو پہلی دفعہ ٹرمپ آئے تھے، جب ان کے 45th پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس بنے تھے، اس وقت انہوں نے اپنی پریزیڈینشیل تقریر کے اندر کہا تھا کہ پاکستان از اے سیف ہیون فار ٹیررسٹ. سو یہ پاکستان وہی ٹرمپ جو کہتے تھے کہ پاکستان از اے سیف ہیون فار ٹیررسٹ، اور اس دفعہ جو انہوں نے ٹرمپ جب انہوں نے اپنا پریزیڈینشیل انہوں نے اسپیچ کی تو اس میں انہوں نے پاکستان کی تعریف کی کہ افغانستان کے اندر جو ان کا کوئی وانٹڈ بندہ تھا اس کو انہوں نے پاکستان نے ہینڈ اوور کرنے میں اس کو مدد دی. This was Pakistan's picture. This isn't new anything what is going on these days in the world, but this is actually پاکستان کا فیس جو پچھلے 79 ایئر سے تھا. بٹ ڈیو ٹو دا ڈفرینٹ ہمارے انٹرنل ایشوز کی وجہ سے obviously ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کوئی چیزیں چھپی بھی نہیں ہیں، تو ہماری جو پکچر تھی ورلڈ کو وہ فرق تھی. لیکن میں اس چیز کو مجھے آج پاکستان کی جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی ٹرو پکچر کا انالیسز نہ دنیا کر سکی اور نہ کنکلوژن کے ساتھ کبھی جسٹیفائی کر سکی. اگر ہم ایک طرف یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی IMF کے اوپر ڈپینڈنسی ہے اور پاکستان ایک ویک کنٹری ہے، تو ہمیں یہ دنیا کیوں بھول جاتی ہے کہ پاکستان isn't the only country in the world that takes funds from the IMF. IMF بہت بڑے بڑے ملکوں کو فنڈ کر رہا ہے. سو ابھی ہم نے لاسٹ 2024 میں ہم نے IMF سے 24th ڈیل کی جب، تو اس کے اگلے ہی مہینے ہم نے شنگھائی کوآپریشن اکنامک کا اسلام آباد کے اندر سبمٹ جو ہے ہم نے کیا، اور ہم نے سینٹرل ایشین کنٹریز کو، رشیا، ایران، انڈیا، ہم نے ان سب کو ایک ٹیبل پہ اکٹھا کیا. سو اگر ہماری واشنگٹن بائٹ کی بیسس کے اوپر جو ہماری اگر ڈپینڈنسی ہے، تو پھر ہم اپنی جیو پولیٹیکل پوزیشن کو سینٹرل ایشیا کے اندر، ساؤتھ ایشیا کے اندر کیسے اسٹرینتھن کر رہے ہیں. پھر ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا جو فورن منسٹر ہے وہ بیجنگ میں ہے، اسی وقت وہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ واشنگٹن کے اندر ہے، وہ مڈل ایسٹ کے اندر اپنی پریزنس شو کر رہا ہے. سو دس از دا جیو پولیٹیکل پوزیشن آف پاکستان، جو کبھی کبھی جیو اکنامک سچویشن کی وجہ سے سپریس ہو جاتی تھی. ہم اس چیز کو مانتے بھی ہے، جیو اکنامک ہماری جو کنڈیشن ہے وہ ود ٹائم اپس اینڈ ڈاؤنس چیزیں چلتی رہتی ہیں. So when we come to the Pakistan diplomatic relation, پاکستان ایک واحد ایسا ملک تھا جس کے اوپر پچھلی سال 20 اسٹیٹ یونائٹڈ اسٹیٹس نے یقین کیا اور ان کو میڈیشن دی، جب پچھلے سال ایران اور اسرائیل کی وار ہوئی تھی، اور اس وقت بھی پاکستان کو یہ رول دیا گیا. اور پاکستان نے ابھی صرف Pakistan for the first time is not going to mediate the tension between Iran and America. پاکستان نے چین اور امریکہ کا کانفلکٹ 71 کی کولڈ وار میں میڈیٹ کیا. پاکستان کی مدد کے بغیر امریکہ افغانستان سے نہیں نکل سکتا تھا. پاکستان نے اچھی خاصی فیسیلیٹیٹ کیا امریکہ کو کہ 20 ایئرز کے بعد جو تمہاری انکلکولیٹڈ وار تھی تم اس سے پیچھا کیسے چھڑاؤ گے. پھر پچھلے سال جب ان کی لڑائی ہوئی تو پاکستان نے ایران کو، اسرائیل کو میڈیٹ کیا. پھر ان کی 79 میں ایران اور سعودی عرب کی ٹینشنز تھی. ایران نے سعودی عرب کی سب سے بڑی آئل فیسلٹی کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا، اس وقت حوثیز نے کیا تھا، لیکن بعد میں پتا چلا تھا کہ یہ میزائلز اور یہ ڈرون سارے ایران کے تھے. سو the role Pakistan is playing these days, this role is not new. لیکن پاکستان کا جو پولیٹیکل ڈپلومیٹک ستارہ ہے وہ آج کل رائز کے اوپر ہے. آج کل پاکستان کی جو پوزیشن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ چاند اور ستارے، چاند جو ہے نا وہ چمکتا ہے پوری دنیا دیکھتی ہے، سورج چمکتا ہے دنیا دیکھتی ہے، بٹ دیز ڈیز یہ ہو رہا ہے کہ چاند کا بھی ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، وہ آدھی دنیا کو ایک وقت میں روشن کر رہا ہے، اور سورج بھی آدھی دنیا کو ایک وقت میں. بٹ آج کل جو پاکستان کا ڈپلومیٹک سٹار ہے وہ 24 آورز رائز کر رہا ہے، اور 24 آورز کو وہ پوری دنیا کو لائٹ پہنچا رہا ہے، اور ساری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. آئی نو کہ ٹائم شارٹ، آئی ول جسٹ ایڈ ون پوائنٹ. ہم دیکھ رہے تھے کہ دنیا پہلے بائی پولیرٹی تھی، رشیا اینڈ امریکہ دو پارس تھیں، دین اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یونی پولیرٹی آ گئی، امریکہ واز دا سپر پاور اینڈ امریکہ واز ہیڈنگ دا ورلڈ. بٹ اب ہم نے دیکھا کہ دنیا جو ہے وہ اگین ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے. جب دنیا ملٹی پولیرٹی کی، دیر آر 3 سپر پاورز، رشیا، چائنا اینڈ امریکہ. بلکہ ایک کوشچن ہے کہ اگر پھر سے 3 سپر پاورز آ گئیں تو پھر امریکہ اپنی مرضی کیسے کر سکتا ہے؟ امریکہ کو کوئی روکنے والا کیوں نہیں ہے؟ امریکہ کیسے دھمکا سکتا ہے کہ میں ود ان 2 آورز میں ایران کے پل اڑا دوں گا، میں ساری سویلائزیشن تباہ کر دوں گا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ملٹی پولیرٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن دنیا ابھی
ابھی ملٹی پولر ہوئی نہیں ہے، ایکچولی ہم اس پروسیس کے اندر ہیں۔ تو اگر دنیا ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے یا دنیا ملٹی پولر بن گئی ہے، پاکستان کا جو سینٹرل رول ہے اس دنیا کے اندر، اب اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ملٹی پولیرٹی کے اندر دنیا کو ایک پولی سینٹرک ڈیسٹینیشن چاہیے ہوتی ہے جس کے اندر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ سو تھینک یو سو مچ آل آف یو۔ نیکسٹ اب آپ اپنے کسی اور مہمان کو بلا سکتے ہیں۔ تھینک یو بہت ڈاکٹر بہت سہرا عمدہ کاظمی، آپ نے بہت اہم گفتگو بہت فرمائی، عمدہ۔ اور آپ کی گفتگو بہت اہم میں گفتگو۔ دو اہم نکات ایسے ہیں جو واقعتاً بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو اسلام آباد ٹاکس ہوئی ہیں اس میں یعنی پاکستان کا ایک نیا تشخص، ایک نیا امیج جو ہے وہ دنیا کے سامنے آیا، کیونکہ پچھلے 78 برسوں میں پاکستان کو اس طرح پورٹرے کیا گیا تھا کہ جیسے بس ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے اور اس طرح کی، تو یہ بہت اہم اور ملٹی پولر ورلڈ اس ایران امریکہ جنگ کے بعد واقعتاً اگر مکمل طور پر نہیں ہوئی تو یعنی جا ضرور رہی ہے، اور یعنی وہ جو یونی پولر امریکہ کی جو تھی وہ اس طرح نہیں رہی۔ تو آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ ڈاکٹر سہرا کاظمی۔ اب میں بصد احترام گزارش کروں گا محترم ڈاکٹر فاروق عادل صاحب سے، بہت ہم آپ کے ممنون بھی ہیں، نہایت قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا ہے۔ جناب ڈاکٹر فاروق عادل صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شیر علی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر کسی تمہید کے میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب نے کچھ ایسی باتیں کہی جس کے لیے وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، تو اسی قسم کی بات تھی۔ اور اگر ڈاکٹر صاحب نے محترمہ سائرہ کاظمی صاحبہ کی گفتگو سنی ہو تو بہت سارے سوالات کے جواب ڈاکٹر صاحبہ کی گفتگو میں موجود تھے۔ میں ان سوالات پہ آتا ہوں چند ایک باتیں، اور لیکن اس درخواست کے ساتھ ڈاکٹر شیر علی سے کہ جب بھی اس قسم کے مذاکرے ہوتے ہیں بہت سارے سوال بغیر جواب کے رہ جاتے ہیں، تو اگر کبھی ایسا ہو کہ جب لوگ اپنی گفتگو کر چکیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ مختصر گفتگو کریں، تو اس کے بعد تھوڑے سے ان سوالات پہ گفتگو ہو جائے۔ اس کے اختتام پر یوں سمجھیے گا کہ ہم کسی ایگریمنٹ پر یا ڈس ایگریمنٹ پر پہنچ جائیں گے، تو وہ شاید زیادہ سود مند ہو ایک مذاکرے کے لیے۔ جی سر۔ گزارش یہ ہے، ہم نے ابھی ذکر کیا، ذرائع ابلاغ پر بھی ذکر موجود ہے کہ جی اسٹریٹ آف ہرمز پر معاملہ رکا ہوا ہے، یا یہ بات آتی ہے کہ جی وہ جو انریچمنٹ ہو چکی ہے یورینیم کی، اس کے معاملات کہاں تک پہنچے، اور یورینیم امریکہ کے حوالے کر دی جائے یا رشیا لے جائے یا کیا ہو، یا ایران کا موقف یہ ہے کہ جو ہماری سرزمین کی طرح ہی مقدس ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک معاملہ ہے جس پر ہمیں تنازع دکھائی دیتا ہے، ایک اسٹیٹ آف ہرمز پہ دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ذرا سا اور نظر کو دائرے کو وسیع کریں تو وہ یہ ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی تو ہیں نا۔ یہ کیا ہوا کہ اس عرصے کے دوران میں پاکستان کی فوج یا پاکستان کی ایئر فورس یا پاکستان کا ایواک سسٹم ریاض چلا گیا، سعودی عرب چلا گیا، کیا جی ہوا؟ یہ اس کا کیا سبب ہے؟ ہوں۔ تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو یوں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دیکھیے کہ اب ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، پراکسیز تو تھی نا مشرق وسطیٰ میں، لبنان میں بھی تھی، یہاں یہ جو حوثی ہیں یا ہوتیز جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی دائیں بائیں ہمیں مل جائیں گی پراکسیز۔ تو یہ وہ پراکسیز ہیں جنہوں نے مشرق وسطیٰ میں ایک بے چینی اور اضطراب کی کیفیت رکھی ہے، اور اس کی وجہ سے مشرق وسطیٰ تقسیم بھی ہے۔ اب یہ ہمیں معلوم ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان، ایران اور عراق کے درمیان، ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کیا مسئلہ ہے، کیا جھگڑا ہے، کیا نظریاتی خلیج ہے، کیا مفاداتی خلیج ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ یہی خلیج تھی جس کا نتیجے کے طور پر پراکسیز سامنے آئی، اور اب ہمیں یہ لگتا تھا، اور خود ہمارے یہاں
جب ہم ایران کی سپورٹ کرتے تھے تو بلا وجہ یا کسی وجہ کے ساتھ ہی ہمیں اپنے جو وہ دوست اور بھائی ہیں مشرق وسطیٰ کے، ان کے لیے برے الفاظ سننے پڑتے تھے. تو یہ وہ خلیج ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت اگر پاکستان کی فورسز سعودی عرب میں چلی گئی ہیں تو وہ انہوں نے کسی خلا کو پور کیا ہے. وہ خلا کیا تھا؟ وہ خلا وہ تھا جو امریکہ خالی کر گیا ہے. اور امریکہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ انہی پراکسیز کی بنیاد پر تو وہاں موجود تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی تنازع ہرمز بھی تھا، ایٹمی پروگرام بھی تنازع ہو سکتا ہے، اور بھی کچھ تنازعات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بڑا تنازع یہ بھی تھا جس کا ہم ذکر نہیں کرتے تھے. ہماری کچھ وجوہات ہوں گی، ترجیحات ہوں گی، اس وجہ سے نہیں کرتے ہوں گے، لیکن دراصل یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. اور اس مسئلے کا سلوشن ہو گیا پاکستان کے مشرق وسطیٰ میں اس کے فوجی وجود کے جانے کے بعد. تو اب ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پراکسیز کا زمانہ جیسے ہمارے یہاں ختم ہو گیا اور ختم ہوتا جا رہا ہے تیزی سے، مشرق وسطیٰ میں بھی ہم ختم ہوتا ہوا دیکھیں گے. اور اگر یہ ختم ہو جاتی ہے تو ایک الگ کام ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ پاکستان ایران اور سعودی عرب کو ایک میز پر بٹھائے گا. اور پاکستان جو سعودی عرب اور پاکستان جب ایک میز پر بیٹھ جاتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ مشرق وسطیٰ میں تنازع کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی. اختلافات رہتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ بنیاد ختم ہو جائے گی. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ سارا پروسیس ایک پیکج کی صورت میں چلا ہے، جس کا بنیادی نقطہ یہ تھا. اور اس سارے عمل میں پاکستان ایشیا کی، یہ الفاظ بڑے ہوں تو ان کو خود ہی چھوٹا کر لیجئے گا، ایشیا کی سپر پاور کے طور پہ ابھر رہا ہے. اور اگر پاکستان ایشیا کی سپر پاور کے طور پر ابھر رہا ہے تو ہمیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کے بہت سارے سوالوں کے جواب ملتے ہیں اس کے نتیجے میں. ماضی میں ہمیں کیوں سپورٹ نہیں مل سکی، اس کا کیا سبب تھا، اس میں ہماری کمزوری کیا تھی، وہ ہم جانتے بھی ہیں اور دنیا بھی اس کو جانتی ہے. اس وقت پاکستان اس کمزور پوزیشن پر نہیں ہے. نہیں ہے. ہم ایک بہتر پوزیشن سے یہ یوں کہیے کہ اظہار یعنی ایک دنیا کو مخاطب کر رہے ہیں اور ایک جگہ پہ بٹھا رہے ہیں. ایک سیکنڈ جی ذرا. تو یہ ایک یعنی تبدیلی رونما ہو گئی ہمارے اس عالمی جو سٹیج ہے سیاست کا اور اس کا تصویراتی سٹیج ہے، اس میں یہ ایک تبدیلی رونما ہو گئی ہے. اس تبدیلی کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس تبدیلی کا نتیجہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک یعنی مصالحت کار کے طور پہ دنیا تسلیم، مصالحت دہندہ طارق ہاشمی صاحب مصالحت دہندہ کے طور پہ دنیا تسلیم کرے گی، نہیں، ایک طاقت کے طور پر ہم جائیں گے. اور سچی بات یہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں، طارق ہاشمی صاحب بھی جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل اپنے ہاتھ سے حل کر سکتے ہیں کہ دوسرا کبھی حل کر کے نہیں دیتا. ہم میں اگر طاقت نہیں ہے تو کون ہمارا مسئلہ حل کرے گا؟ کوئی مسئلہ حل نہیں کرے گا. ہماری جگہ کون لڑنے جائے گا؟ یہاں مصالحت کار بالکل ٹھیک ہے، یہاں مصالحت کار بالکل ٹھیک ہے. تو ایران کے لیے بھی لڑنے تو کوئی بھی نہیں گیا. ایران نے اپنی لڑائی خود لڑی ہے. خود لڑی ہے. ہمیں بھی اپنی لڑائی خود لڑنی ہوگی. پہلے بھی خود لڑنی تھی، آج بھی ہمیں خود لڑنی ہے. تو ایک تو اس کا جو پہلو ہے یہ ہے. دوسرا باقی تفصیلات ہیں، اس میں زیادہ جانے کی اترنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات جو بڑی نازک کہہ گئے طارق ہاشمی صاحب، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ کیوں ہوا کہ ہمیشہ مارشل لاؤں کے زمانے میں یہ سب چیز ہوئی. اب ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں رہے ہی مارشل لا اللہ ماشاء اللہ کوئی دوسرا دور آیا ہی نہیں. ایک تو اس کا سبب یہ ہے. دوسرا، اب کیا دنیا یہ طے کر کے اپنے تنازعات کھڑے کرتی تھی کہ پاکستان میں مارشل لا آئے تو ہم اپنے تنازعات کھڑے کریں، یا اپنے تنازعات کھڑا کرنے کے لیے پاکستان میں مارشل لا لایا جائے؟ اللہ بہتر جانتا ہے اس کے یہ بعد ویسے کیا ہوگا. اللہ ماشاء اللہ ایسے ہوتا رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جو معاملات چل رہے ہیں
اور پاکستان کی اس گورنمنٹ کو ہمیں ہر پاکستان میں جو بھی ہمارے ہوش میں تو جو بھی الیکشن ہوئے ہیں ان پہ کوسچنز ہیں، ان پہ دھبے لگے ہوئے ہیں، اس پہ بھی الزامات ہیں، اس الیکشن پہ بھی الزامات ہیں، لیکن اس حکومت کو دنیا ایک قانونی جائز ڈیموکریٹک حکومت تسلیم کرتی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس حکومت نے ماضی کی بے شمار حکومتوں سے بڑھ کر اپنی ایبیلٹی کا مظاہرہ کیا ہے، سفارتی اہلیت کا بھی مظاہرہ کیا ہے، سیاسی دانش مندی کا بھی مظاہرہ کیا ہے، اور لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا کارنامہ بھی انجام دیا ہے۔ تو اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں تو کوئی آپ کو پاکستان کے سوا دکھائی نہیں دیتا، اور اس وجہ سے مجھے یہ نہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ بعض ہمارے اپنے ہی بھائی بند ہم سے جیلسی کا بھی شکار ہو رہے ہیں، جی تو وہ اپنی جگہ پر یہ جیلسی ہو نہ ہو، لیکن پاکستان کو اللہ نے یہ اہمیت دی ہے، اور اس اہمیت کو اپنے حق میں استعمال کرنا پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ اگر ہمارا داخلی اتحاد ٹھیک ہوگا، مثلاً کیا؟ مثلاً یہ کہ ماضی میں یہ جو ابھی مئی والی جنگ ہے، اس سے پہلے جو ہماری جنگیں تھیں، کبھی آپ کو یعنی پوری ریاست ایک یونیفائڈ نہیں دکھائی دی، ایک نقطے پہ دکھائی نہیں دی۔ 99 کا جو معاملہ ہے، اس وقت آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور طرف تھی، سول گورنمنٹ اور طرف تھی، ایسے ہی باقی معاملات بھی تھی۔ 65 کی جنگ بھی ایک سازش تھی، 71 کی جنگ بھی ایک سازش تھی۔ یہ پہلی جنگ ہے جو ہماری طرف سے کوئی اس کی کوئی وہ وجہ نہیں تھی، کوئی سازش بھی نہیں تھی، ہم پر مسلط ہوئی، اور پوری قوم نے، ریاست کے تمام اداروں نے یکسو ہو کر، یکجا ہو کر اس کا جواب دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخروئی عطا کی۔ اس مرحلے پر بھی جب پوری دنیا ایک تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، تو اس مرحلے پر بھی پاکستان ایک مٹھی کی طرح یکجا ہو کر آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ پاکستان کے اتحاد کی برکت ہے کہ اس سے پاکستان ہمیں آگے بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، بے لیکن شک اگر ہم اس کو بھی متنازع بنا دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں پھر وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی، ایسے ہی ہماری جیتی ہوئی جنگیں ہار دی جائیں گی، ہمیں جو بھی فوائد ثمرات حاصل ہو سکتے تھے وہ نہیں حاصل ہو سکیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تاریخ کا ایک یعنی ہمارے سامنے منظر دکھائی دیتا ہے، اس میں سرخروئی کے بعد پاکستان کو اللہ تعالیٰ مزید اپنا فضل و کرم اس پہ کرے گا، مزید آگے بڑھیں گے، ہمیں اس کے اقتصادی فوائد بھی حاصل ہوں گے، ہمیں سیاسی انشاءاللہ فوائد بھی حاصل ہوں گے، لیکن کشمیر ہم نے اپنے ہاتھ سے ہی لینا ہے، وہ کسی دوسرے نے نہیں دینا۔ وہ کشمیر ہم نے سیاست کے زور پر لینا ہے یا اپنے وہ زور بازو پر لینا ہے، وہ کیسے لینا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، اور لیکن وہ جس طرح بھی لینا ہے وہ ہم نے خود لینا ہے۔ اس طرح سے دنیا کی کسی سٹیج پر کردار ادا کر کے ہمیں ہماری جھولی میں کسی نے نہیں ڈالنا۔ بہت شکریہ۔ زبردست، بہت اعلیٰ، بہت شکریہ بہت سر، بہت بہت شکریہ شکریہ۔ محترم ڈاکٹر فاروق عادل صاحب۔ ہماری خوش نصیبی ہے بہت اچھے کہ فاروق صاحب، بہت ہی جی اہم باتیں فرمائی آپ نے۔ جی جی بے شک بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ جی۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر شکیل روشن، پریزیڈنٹ الحمد اسلامک یونیورسٹی، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور پچھلے مذاکرے میں بھی بوجوہ آپ تشریف نہیں لا سکے تھے، وہ ہماری مطلب میری غلطی تھی۔ تاریخ کا مسئلہ تھا۔ جی میں یعنی یہاں عرض کرتا چلوں کہ پروفیسر ڈاکٹر شکیل روشن صاحب کی رہنمائی اور سرپرستی میں الحمد یونیورسٹی اپنا ایک کردار سماجی اور ایک کردار ادا کر رہی ہے ماشاءاللہ، اور بالخصوص پروفیسر ڈاکٹر شکیل روشن صاحب جو ہیں، وہ ان کے جتنے بھی یہ جو ہمارے انتہائی اہم ہیں سیاسی معاملات ہیں، اس میں ایک ان کا واضح موقف ہے، یعنی ایک سٹانس لیتے ہیں، اور ظاہر ہے میں تو ابھی سر سے کہہ بھی رہا تھا کہ یعنی ایک ظاہر بزنس مین جو ہے اتنا واضح سٹانس لے نہیں پا رہا ہوتا، تو یہ کوئی میں بزنس مین ہوں غیبی نہیں۔ طاقت ایک غیبی طاقت جو ہے وہ یعنی سر کے ساتھ ہے میرے خیال میں۔ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ یعنی آپ کا جو موقف ہے وہ ایک سچے پاکستانی ہونے کے ناطے پاکستانیت پر مبنی ہوتا ہے، تو ہماری خوش نصیبی ہے۔ میں پروفیسر ڈاکٹر شکیل روشن صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اظہار خیال فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ جی،
ڈاکٹر شیر علی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب پروفیسر جلیل علی صاحب کا، جناب ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کا، جناب طارق ہاشمی صاحب، جناب اشرف کمال صاحب، جناب مس سائرہ، اور جتنے بھی باقی ہمارے ممبران ہیں جو آن لائن بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب کا انتہائی شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کروں گا۔ اور یہ آج کا جو خصوصاً ڈاکٹر شیر علی صاحب یقیناً بڑے پیارے ٹاپکس اور وہ جو ہے وہ لے کر آتے ہیں موضوع، اور لیکن آج کا جو یہ موضوع ہے یہ نہایت اہم اور حساس موضوع گفتگو ہے، اور بہت ہی اعلیٰ گفتگو سننے کو ملتی ہے۔ اور میں ایک بات کہوں، جب بھی میں تمام ممبران ہیں سنتا ہوں بڑا اور میرے ارادے مضبوط ہو جاتے ہیں، لیکن جب خصوصاً ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کو سنتا ہوں، جلیل علی صاحب کو سنتا ہوں، تو پھر میری مایوسیاں جو تھوڑی بہت مجھ میں ادھر ادھر اپنی جگہ بنا رہی ہوتی ہیں وہ پھر ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ اینٹی وائرس کے طور پہ چلتا ہے، اور دوبارہ میں الحمدللہ ایک بڑا مضبوط محب وطن اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ کام کرنے کا دل کرتا ہے۔ آپ سب کا جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تنازع ہے یہ صرف جیسا کہ آپ لوگوں نے بیان کیا 2 ملکوں تک نہیں رہنا تھا، نہ ہے یہ، اس کے لیے پوری ایک عالمی پولیٹکس ہے اور اس پہ یہ سارا چل رہا ہے، اور یقیناً اس وقت جو سمجھ نہیں آتی، پاکستان جو ہے وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں ایک تنی ہوئی رسی پہ چل رہا ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ایک طرف جب کسی زخمی کو، کسی دکھی کو جس پہ بہت ظلم ہوا ہو اس کو آپ مذاکرات پہ لے کر آئے، اور دوسری طرف کوئی پاگل ہو جس کی سمجھ ہی نہ آئے کہ وہ جو ہے نا اب کیا بات کرے گا، کہ وہ جو ہے نا ہاں کرے گا نہ کرے گا، اور جس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ WWF والا ہو، جو کیا کہتے ہیں وہ ریسلنگ والا ہو، جس میں ہے ہی سارا وہ نورا کشتی اور وہ ہوتی ہے۔ آپ بتائیں ان کو ایک جگہ پہ لا کے ایک میز پہ بٹھانا اور اس طرح مذاکرات کے لیے کرنا، تو یہ میرا خیال ہے کہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو پاکستان کی جو اس وقت قیادت ہے، چاہے وہ فیلڈ مارشل کر رہے ہیں، چاہے وزیر اعظم کر رہے ہیں، چاہے ان کے پیچھے پورا ایک حلقہ احباب ہے، ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا بہت مشکل کام ہے، اور دونوں جن کو اس وقت بٹھا کر اس پہ لا رہے ہیں۔ دوسری بات، ایک سوال تھا کہ یہاں کیا کہتے ہیں باہر جو انڈیا کا پوری دنیا میں جو سفارتی تعلقات تھے بہت مضبوط تھے، اور پاکستان اور خصوصاً ایران کے ساتھ بھی دیکھیں جی، اگر ایران کا بالکل ماضی میں جائیں تو ایران جو ہے اسلامی انقلاب سے پہلے اسرائیل کے ساتھ شیر و شکر تھا، بلکہ ایران کو یہ جو ایٹمی اور یہ جو معاملات جو ان کے پاس اس وقت موجود ہیں شاید یہ اس وقت ہی ملے ہیں، سارے اسی وقت شروع کیا انہوں نے، جو بھی ان کی اپنی پلاننگ تھی کہ خطے میں ہی ہوگا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک تو انسان کی پلاننگ ہوتی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے جو آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت دے رہے ہیں، کیونکہ یہ خطہ پاکستان بنا جو ہے وہ کلمے پہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بھارت جو ہے اس کا جو تعلق تھا ایران کے ساتھ وہ میرا خیال ہے کہ سیاست پہ مبنی تھا، معیشت پہ مبنی تھا، اور یہ تعلقات دیر پا نہیں ہوتے، یہ تعلقات جو ہے یہ وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان کا تعلق جو ہے وہ ایران کے ساتھ کیا ہے، وہ پاکستان کا ایران کے ساتھ تعلق بھائیوں والا تھا، کیونکہ وہ اس کا مسلمان بھائی ہے۔ سعودیہ پاکستان کے ساتھ تعلق ہے، اس کا ایک برادر ملک ہے، مسلمان بھائی ہے۔ تو یہ وہ تعلق جو ہے جو انڈیا جتنا مرضی مضبوط کرے، جب دیکھیں جب بھی کوئی انسان ہم دیکھیں ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں بہت زیادہ جرگا سسٹم اور یہ پنچایت سسٹم بہت زیادہ ہے، جہاں کہیں کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں وہاں بھائی کو تلاش کیا جاتا ہے، ایک نظام ایسا دیا جاتا ہے۔ یہ پورے میں سمجھتا ہوں پورے امت مسلمہ میں ایسا ہی، سعودیہ میں بھی ایسا ہی ہے، ایران کے کلچر میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو جتنا بھی بھارت جو ہے ان کے قریب تھا، لیکن جب ایسا وقت آیا، بھارت تو میں نے کہا نا اپنے ایک مقاصد کے لیے تھا، تو جب یہ وقت آیا تو اس میں ان کے ساتھ کون کھڑا ہوتا؟ بھائی کھڑا ہوتا۔ تو پاکستان برادر ملک ہے، اسی طرح سعودیہ کے ساتھ بھی یہی کھڑا ہوگا۔ باقی جہاں تک UAE کی بات ہے تو وہ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ جو فیوچر میں ان کو بھی تھوڑی سی سمجھ آئے گی، اور اس وقت بھی
جو پاکستان کے ساتھ جو پاکستان کے مسائل تھے، جو پاکستان کے مسائل ہیں، جس میں بلوچستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور باقی جو ہے ہمارے جی جو شمالی علاقہ جاتا اس میں یقیناً یہ تو ثابت ہے کہ ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اس وقت بہت ہی پاکستان نے بلکہ وہ کام کیا جو یونائٹڈ نیشن کو کرنا چاہیے تھا، اور ہمیشہ سبحان اللہ پاکستان سے اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ اللہ ماشاء تعالیٰ نے اللہ بالکل پاکستان سے اچھا کام لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا یونائٹڈ نیشن یا OIC وہ پاکستان ہے. جہاں تک اس سارے معاملے میں یقیناً اسرائیل ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے کسی بھی طریقے سے یہ امن نہ قائم ہو، اور کیونکہ اس میں وہ ایک ناجائز ریاست ہے، وہ ایک غیر قانونی ریاست ہے، اور دوسری جانب کیونکہ اس نے امریکہ کو جو ہے نا اپنا باپ بنایا ہوا ہے، یا وہ امریکہ کا ایک ناجائز اور جو ہے نا غیر قانونی اولاد ہے. تو اب تو انڈیا بھی کہتا ہے جا کے اسرائیل میں کہ یہ ہماری جو ہے نا کیا فادر لینڈ ہے اور یہ ہماری مدر لینڈ ہے. تو وہ مطلب پھر ہم اس طرح دیکھا جائے تو دادے پوتے تک یہ بات پہنچ جائے گی. تو اس لیے وہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کی امن ہو اور یہ ریاست میں جو ہے نا شیطانیاں لگی رہیں گی. ایران کو نقصان کیوں ہوا؟ ان کی جو قیادت جو ہے اور آرمی چیف جو ہیں وہ شہید کیسے ہوئے؟ اس کی وجہ صرف کیا تھی؟ ان کے پاس غدار بہت تھے. ان کے ہر جگہ جہاں جہاں یہ نقصان ہوا، جہاں جہاں یہ شہادتیں ہوئیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی غدار موجود تھا. پچھلی جو جنگ ہوئی پچھلے جون میں اور اب جو ہوئی ہے اس میں بھی اگر غدار نہ ہوتے تو کبھی بھی شاید یہ نہ ہوتا. تو ہم نے بھی الحمدللہ بہت سارے غداروں کو لگام ڈالی. ہمارے ملک میں بھی ایسے بہت سارے پیدا ہوئے، اور مختلف اوقات میں پوری ہسٹری اٹھا لے. اور ہمیشہ یہ کل ایک میں کھانے میں بیٹھا ہوا تھا، رات کا کھانا تھا، تو جب گفتگو جہاں بیٹھتے ہیں آج کل یہی گفتگو ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی مطلب یہ دیکھیں چلیں نوجوان تو ایک بات کرے تو پھر بات ہے نا، جب ہمارے جیسے لوگ بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو کریں کہ جی یہ جو پاکستان ہے یہ تو امریکہ کے لیے نا آگے ایک طرح سے سمجھ لیں کہ پیڈ رول ادا کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ پھنس گیا تھا تو اب وہ چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے مجھے اس سے نکالے، تو اس لیے پاکستان کو آگے لے آیا اور آرمی چیف جو ہے فیلڈ مارشل کو آگے لے آئے، اور یہ تو ہیں ہی ان کے غلام. تو یہ ایک ذہنیت جو ہے، اس ذہنیت کے پیچھے، یہ ذہنیت اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے ختم ہونا بھی نہیں چاہیے. اس کے پیچھے اسرائیل کا بہت بڑا پیسہ لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے انڈیا کی بہت بڑی محنت مشقت ہے. اور ہم یہ کہیں کہ ہم نے ایک جو جادو کی چھڑی گھمائی اور یہ سارا ٹھیک ہو گیا، یہ آج بھی ٹھیک نہیں ہوا، یہ آگے بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، وہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو ہمیشہ، ہاں یہی کام اگر کسی اور کے ہاتھ سے ہو رہا ہوتا تو آپ دیکھتے کتنے چرچے ہوتے کہ جی وہ تو تھے ہی، لیڈرشپ ایسی تھی، ان کا تو کرزماتی نام تھا، سب کچھ تھا. جب تک ہم اپنی ذات کو پاکستان سے بڑا رکھیں گے نا تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے گا. ہم ہمیشہ ہمارا اپنا جو بغض، انا، اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو سارا کام تھا یہ شکیل روشن کے نام سے کیوں نہیں ہوا، یہ شیر علی کے نام سے کیسے ہو گیا، حالانکہ ان کو پتہ ہے، ان کے دل کے اندر یہ چیز موجود ہے، یہ ٹھیک ہو رہا ہے، اس ملک کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے. ان کے جو ایک اندر، ایک ہر انسان کے اندر بھی تو ایک کیا کہتے ہیں ضمیر ہوتا ہے، اس ضمیر ان کو کہہ رہا ہے، لیکن کیا ہے ساتھ ساتھ وہ بغض، اور اس کے بعد اس طرح کی باتیں کہ نہیں جی یہ تو سارے جو فیلڈ مارشل ہے. تو میں سمجھتا ہوں دنیا جانتی ہے اس کو کہ کون کتنا کس کے لیے کام کر رہا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک مقام پہ لے کے، اور یہ اچانک ٹھیک ہے پہلے بھی ہوا، لیکن آپ دیکھیں ایک دم ایسے حالات بنے کہ پاکستان ایک دم اللہ نے کیا. اور اس وقت موجود جو ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ جس سے کام لیتا ہے نا تو کسی نہ کسی کے منہ سے، کسی نہ کسی کے قلم سے، کسی نہ کسی کے جو ہے اس حرکت سے ایسے کام ہو جاتے ہیں. فرض کیا میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام آباد کا نام اسلام آباد کیوں ہے؟ بہت زیادہ اس کے پیچھے کوئی تھنک ٹینک بیٹھے، بہت زیادہ کوئی ہسٹری تھی، ہوگا اللہ نے کسی کے ہاتھ سے یہ کروا دیا کہ جی اس خطے کا، اس شہر کا نام اسلام آباد ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے کروایا. یہ ذریعہ کوئی بھی بنا، ذریعہ میں بنا یا کوئی اور بنا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس خطے کے پیچھے ایک کو بہت سارے آگے فیوچر میں، اور جو اس کی جو پیشن گوئیاں بہت کچھ ہوگا. اسی طرح پاکستان کا نام پاکستان ہو گیا، پھر اس کے بعد جو قربانیاں ہوں اور جو کچھ بھی ہوا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یقیناً
جو اس وقت امریکہ بھی ہمارا بہت زیادہ جو دوست بنا ہوا ہے اور بہت زیادہ تعریفیں کر رہا ہے، تو ہمیں اس کی پوری ہسٹری کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کتنا اس کا جو ہے پیار اور محبت ہے. اس پہ میرا خیال ہے اس کے بعد ہمیں زیادہ جو ہے نا ایک احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ امریکہ اس وقت بالکل اس طرح ہے. دیکھیں، مذاکرات کبھی بھی ایسے نہیں ہوتے. ایک طرف آپ مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ اس کی جو ہے نا پوری ثقافت، پوری ہسٹری 1000 سالہ وہ ختم کرنے کے طرف ہیں. دوسری طرف کہتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھو، بات کرو، نہیں تو میں تم کو ایسا کر دوں گا. کہیں دنیا میں اس طرح کی ثالثی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نا، پاکستان کو تو سلوٹ ہے، شاباش ہے کہ وہ ان تمام کے باوجود ایسے لوگوں کو بھی لے کر بیٹھا ہوا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ باقی لوگوں، آپ تمام ممبران نے بہت بہترین باتیں کی، لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان کا اللہ نے تمام جتنی بھی مایوس کن باتیں یہاں موجود ہیں، لوگوں میں موجود ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود رزلٹ پہ جانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جس آواز میری خیال ہے ڈبل ہو رہی ہے میری. سر ایک منٹ، جی اب فرمائیں. تو بس اس پہ میں ختم کروں گا کہ جو یہ باتیں علی صاحب کا وہ مائک کھل گیا تھا تو وہ ڈبلنگ آ رہی تھی. آپ کمپلیٹ کریں پلیز. جی تو جتنا بھی ہے، بس اس چیز پہ ہمیں میں تو اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ وقت پاکستان کا ہے. جیسے مس سائرہ کاظمی نے کہا کہ یہ جو ہے نا 24 گھنٹے یہ تارا اور چاند چمک رہا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اور انشاءاللہ یہ چمکتا رہے گا. ہماری دعائیں انشاءاللہ ہمیشہ ہیں، اور ہماری جان خون ہر حاضر ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیشہ غدار بھی موجود رہیں گے، بغض والے بھی موجود رہیں گے. یہ بھی ایک نظام قدرت ہے. تو اس میرا خیال ہے اس سے ہمیں پریشان اور ڈرنا نہیں چاہیے، اور ہمیں جو ہے آگے بڑھنا چاہیے. اور چاہے وہ کسی کی بھی لیڈرشپ کی شکل میں ہو، لیکن پاکستان ہے. انشاءاللہ پاکستان بالکل یہ جو ہے ایشین ٹائیگر ہے، اور انشاءاللہ بن کے رہے گا. اور پاکستان دنیا میں ایک نام ہوگا، اب بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ واقعی ایک مثبت نام ہو. اور ایک قرضے وغیرہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری زندگیوں میں ختم ہو جائیں گے. ہم دیکھیں گے اس کو، بڑا خوشحال وقت بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ بہت شکریہ سر. پروفیسر ڈاکٹر شکیل روشن صاحب اظہار خیال فرما رہے تھے. میں 3 نکات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں جو سر نے اپنی گفتگو میں جن کی بات کی. ایک تو آپ نے کہا کہ سفارتکاری کے لحاظ سے یہ پاکستان کا جو کردار ہے یہ اتنا بڑا کردار ہے کہ جو UN اور OIC کے لیول کا کام تھا، لیکن پاکستان یہ عظیم الشان کارنامہ انجام دے رہا ہے. اور جو میں نے یہ سوال بنیادی طور پر اٹھایا تھا کہ جو ہندوستان کی جو سفارتکاری ہے ان کی لوبینگ بہت اسٹرانگ رہی ہے، تو وہ ناکام نظر آتی ہے ہمیں. اور تو آپ کا پروفیسر ڈاکٹر شکیل روشن صاحب کو فرمانا تھا کہ مسلمان ممالک کے بیچ، ایران، سعودی عرب، جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے بیچ ایک ظاہر ہے یعنی اسلام کے وسیلے سے ایک دائمی قربت کا ہے، تو وہ الحمدللہ وہ بھی ایک بہت اہم عنصر ہے. پروفیسر ڈاکٹر شکیل روشن صاحب کا یہ کہنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت یہ جتنی بھی فقید المثال کامیابی ہے سفارتی محاذ پر، یہ بنیادی طور پر پاکستان کی کامیابی ہے. تو افراد اور ادارے اور یہ سب ثانوی حیثیت یعنی ان کی بن جاتی ہے. یعنی جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، دیکھیے اس وقت دنیا کے 200 ملکوں میں یعنی پاکستان ہو رہا ہے، اور تقریباً مغرب کے تمام ممالک سے پاکستان کے وزیر اعظم کو فون آئے ہیں، اپریشیٹ کیا گیا ہے پاکستان کی کاوشوں کو. تو اسی تناظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے اس کو. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. میں اب صدر احترام پروفیسر جلیل علی صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اظہار خیال فرمائیں. سر مائک آپ نے انمیوٹ کر لینا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. بہت ہی اہم باتیں ہوئیں. ایک بات میں دوبارہ یہ دہرانا چاہتا ہوں کہ الحمد یونیورسٹی کے اور آپ کے شعبہ اردو کے حوالے سے جو سیمینارز اور جو کانفرنسیں آپ کرواتی ہیں، میں اپنے مشاہدے کی حد تک یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس قومی اور تہذیبی وابستگی اور سروکار اور دردمندی کے ساتھ شاید ہی پاکستان میں کسی جگہ کوئی اس طرح سے پینل بنتا ہے جو بات کر رہا ہو پاکستان کے بارے میں، اپنی تہذیب کے بارے میں اور عالمی معاملات کے بارے میں.
یہ جو ٹاپک بالکل کرنٹ چل رہا ہے معاملات میں، یہ ایکچولی تو یہ فاسٹ میڈیا کا سبجیکٹ ہے، جو لمحہ و لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال پر جو ہماری صحافت ہوتی ہے وہ کمنٹ کرتی ہے. لیکن آپ لوگوں نے اس میں انوالو کیا ہے دانشوروں کو، تخلیق کاروں کو. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ہونے والے، رونما ہونے والے بڑے واقعے کے وہ تہذیبی اثرات دیکھتے ہیں، دور تک کیا آ سکتے ہیں. تو بڑے اہم سوالات بھی یہاں اٹھائے گئے. میں نے پچھلی گفتگو میں بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ کامیابیوں اور ناکامیوں کی تاریخ ہے، جی اور ان کامیابیوں اور ناکامیوں میں اندرونی اور بیرونی دونوں عوامل موجود. صرف کسی ایک پہلو کو اگر آپ بہت زیادہ فوکس کریں تو وہ پورا انصاف نہیں ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں نرگسیت سے نکلنا چاہیے، آبجیکٹو رہنا چاہیے. دنیا بھر میں جو ریاستیں ہوتی ہیں ان میں ویسٹڈ انٹرسٹ کے اکٹھے ہونے کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی ریاست ہوتی ہی نہیں. تو اس کو میوزک آف دا گیم سمجھ کے قبول کرنا چاہیے. ایک زمانے میں بادشاہتوں کے مراکز میں تہذیب پنپتی تھی، تو اس کو کوئی جٹلا تو نہیں سکتا، اسی نے ہی آگے انسانی تہذیب کو پہنچایا ہے، اس سارے عمل نے. تو اسی طریقے سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ساری جمہوریت وغیرہ کا ایک ڈھونگ تھا وہ ختم ہو چکا ہے دنیا سے. اس وقت اسٹیبلشمنٹیں ڈیسائیڈ کر رہی ہیں، اور ان کے ڈیسیژن جو ہیں وہ بالکل سامنے آ گئے ہیں اس وقت. اور وہ جو ایک تھوڑا سا اوپر سے رکھا ہوا تھا ایک طرح سے دکھانے کے لیے، وہ بھی سارے پردے اتر گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عہد جا رہا ہے یہ 9/11 کے بعد کا عہد ہے. 9/11 صاحب کے سے پہلے تک جو سپر پاور تھی یا اس کے ساتھ کوئی اور پاورز تھی، انہوں نے اپنے لیے جو نظام بنایا ہوا تھا اس میں اقوام متحدہ کا چارٹر اور یہ اور وہ، ان کے ذریعے سے وہ ویٹو پاورز والے اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے تھے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں جب سپر پاور نے اپنے مقاصد حاصل کرنے چاہے تو انہوں نے کچھ لوگوں کو ڈرا کر اور کچھ لوگوں کو انہوں نے رشوت دے کے تو ایک سینکشن لے لی اقوام متحدہ سے وہاں حملہ کرنے کی. تو تھوڑا سا وہ رکھ لیا جسے کہتے ہیں سیف، وہ جو کہتے ہیں فیس سیونگ والی بات. لیکن عراق میں جب اسے ضرورت پڑی حملہ کرنے کی تو اس نے پتا تھا اسے کہ اسے سینکشن نہیں مل سکتی، تو اس نے پریمپشن کا اصول انٹروڈیوس کروایا جو سیدھا سادہ بدماشانہ اصول ہے. مگر مجھے بڑا افسوس ہے کہ کسی ہمارے انٹلیکچوئل نے اس کا نوٹس نہیں لیا تھا، اور ہمارے صحافت نے بھی اس کا نوٹس نہیں لیا تھا کہ دنیا میں یہ کیا اقدام کر دیا ہے. اور اس میں خاص طور پر یہ پریمپشن کے ذریعے سے ایک جو نیا دروازہ کھول دیا گیا ہے، اس کے کیا بھیانک نتائج نکلیں گے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. آج وہ قوت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے مجھے کینیڈا چاہیے، وہ یہ کہہ رہی ہے مجھے یہ پٹی چاہیے غزہ کی، وہ یہ کہہ رہی ہے میں یہ سارا تیل مجھے چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی. تو حقیقت پسندی میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے دو برابر کی قوتوں کی جنگ نہیں ہے. یہ جو بار بار ہم اس طرح کی بات شاید اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ شاید جنگ میں کوئی نیچا دکھا دیا گیا ہے، یہ نہیں ہے بھائی. آپ نے دیکھیں کہ اس نے کہا جی میں فلاں فلاں پل اڑا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا. تو یہ بہادری ہے ایران کی کہ انہوں نے وہاں شیلڈ بنا دی انسانوں کی، بچوں کی، عورتوں کی. اب یہ شیلڈ بنا دینا کوئی جواب اٹیک نہیں ہے، یعنی طاقت کا جواب نہیں ہے. یہ آپ اس قوت کو اخلاقی مار رہے ہیں جو پہلے ایٹم بم چلا چکی ہے دنیا پر. شاید وہ اس اپنی حرکت کی وجہ سے اپنے امیج کو ٹھیک رکھنے کے لیے شاید وہ دوسری بار ابھی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا. ورنہ جس انداز میں وہ ڈیسپیریٹ ہوئے ہیں اور پاگل پن کا ثبوت دے رہے ہیں وہ یہ بھی کر سکتے ہیں.
تو یہ مت کہیں کہ بھی کوئی اپنی طاقت میں کے ذریعے سے آپ نے کوئی نیچا دکھا دیا. تو آپ اس بات کو، یہ میں حقیقت پسندانہ بات آپ کو کر رہا ہوں، تو اس باولی ہوئی طاقت کو ٹیم کرنا اور اسے ٹیبل پر لانا، تو اسے 100% اس کی ویکنس قرار دینا یہ درست نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ ایران کے پاس بڑے حکمت عملی سے اس نے کام لیا ہے. اس کے پاس ہرمز کا ایک پریشر لیور ہے، اس کے ذریعے سے اس نے جو ہے آج کل کی اکنامک انٹر ڈیپینڈنٹ اکانومی ہے، کمپلیکس اکانومی ہے ساری دنیا کی. کسی ایک جگہ کوئی ڈسٹربنس پیدا ہو تو پوری دنیا اس سے متاثر ہونے لگتی ہے. اور خاص پر یہ پوائنٹ جو ہے ہرمز والا، یہ تو ہے ہی ایسا کہ اس سے پوری دنیا کا آئل جو ہے اس کے ساتھ جو ساری اکانومی وابستہ ہے، وہ جو ہے اتھل پتھل ہوگی اس کی ساری کے ساری. اس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رول دیا ہے. یہ بات بڑی آئی ہے 2-3 دوستوں کی طرف سے اور بڑی درست آئی ہے کہ انسان اگر چاہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر اور کائنات کے اندر ہونے والی تبدیلیاں جو ہیں صرف اس کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے ایسا ہوتا. اس کے رحم و کرم پر ہوتی تو جس کی سلطنت میں سورج غروب ہوتا نہیں تھا، آج اس کا یہ حال نہ ہوتا، اس کا ڈاؤن فال نہ ہوتا. دوسرا آپ کے سامنے دیکھا اشتراکیت کا ڈاؤن فال آپ نے ہوتا ہوا دیکھا. تیسرا آپ نے اپنے سامنے دیکھا کہ کس طریقے سے امریکہ کو افغانستان سے نکلنا پڑا، کہ اپنی خوشی سے نکلا. جی ابھی بھی آپ نے اپنے سامنے دیکھا کہ وہ جو نتائج 2-3 دن میں حاصل کرنا چاہتا تھا نہیں ہو پائے. یہ قدرت کا نظام ہے، قدرت کا. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، میں 2007 میں امریکہ میں گیا تھا، تو میں نے ایک اٹینڈ کیا سیمینار. تو اس میں ان کا ایک بہت بڑا اکانومسٹ تھا، وہ اس زمانے میں یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ جتنی جلدی اس وہم سے نکل آئے کہ وہ اکلوتی قوت ہے دنیا کی سپر پاور، اتنا ہی بہتر ہوگا اس کے لیے. دنیا ملٹی پولر ہو رہی ہے، لیکن یہ تبدیلیاں 1-2 دن میں نہیں آتی، آہستہ آہستہ آتی ہیں. ہم اس کے دیکھ رہے ہیں. میرا یہ جملہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 9/11 کے زمانے میں نے کہا تھا امریکہ کے سر سے پنڈ کھل گئی ہے. تو پنڈ کھلنے کا مطلب پنجابی محاورے کو جو لوگ جانتے ہیں کہ اب اس سے چیزیں نہیں سنبھلیں گی، اب اس کا 100% اختیار نہیں چلے گا. تو وہ ہو رہا ہے. اب اس میں جو صورتحال ہے، جو تھوڑی سی تشویش لاحق ہوئی ہے اپنے طارق ہاشمی صاحب کو کہ پاکستان کو کیا ملے گا. اس سے پہلے پاکستان کے ساتھ دھوکے ہوتے رہے ہیں، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا. پاکستان ایک سے زیادہ مرتبہ 3-4 مرتبہ فل سوئنگ پر اڑان بھرنے لگا تھا جب عالمی طاقتوں نے اس کی روک دیا اور تباہ و برباد کر دی وہ ہماری جو اٹھان تھی اس کو، اور اس میں ہمارے اپنے شامل تھے. اب میں فخر کے لیے آپ کو صرف اتنا یاد کرنا چاہتا ہوں کہ 70-75 سال کی جو ہے ڈیموکریسی اور سیکولرزم کے باوجود وہاں معاشرتی سیاسی جمہوریت کے نتیجے میں جو فسطائی اور شاونسٹک ہندوتوا والے لوگ رول کر رہے ہیں، اور آپ کے ہاں جو ہے کنٹرول ڈیموکریسی یا فل مارشل لاؤں کی تاریخ کے باوجود آپ کا جو ہے فخر کرنے کے قابل یہ بات ہے کہ آپ ان سے بہتر انٹرنیشنلی بیہیو کر رہے ہیں اور عالمی اصولوں کی پاسداری کر رہے ہیں، اخلاقی اصولوں کی پاسداری کر رہے ہیں. یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے نا اس وقت کہ وہاں ڈیموکریٹک طریقے سے آپ دیکھ لیں ہندوتوا کی فسطائی حکومت جو ہے وہ رول کر رہی ہے، اور یہاں آپ اسے کہہ لیں کنٹرول ڈیموکریسی ہے، شیئرڈ ڈیموکریسی ہے، جو بھی کہہ لیں، لیکن وہ کچھ رکھ رہی ہے پاسداری چیزوں، اور انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو رہی ہے یہ بات. اور وہ سارا جو ہمیں برباد کرنے کے لیے ہمارے خلاف ہمارا امیج بنایا گیا ہوا تھا، جس کے دفاع میں ہمارے انٹلیکچوئل نے 5% بھی کام نہیں کیا، جو میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں. جتنا کام کرنا پڑا ہے وہ کسی اور نے کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، یا کچھ نظریاتی مذہبی قسم کی جماعتوں نے کوشش کی ہے کہ آپ ہمیں جو بنا رہے ہیں ہم اتنے برے نہیں ہیں جتنا آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ نہیں کیا آپ کے جو ہمارے سو کالڈ لبرلز ہیں، انہوں نے نہیں کیا یہ کام. ہمارے اشتراکیوں نے نہیں کیا یہ کام کہ پاکستان کے امیج کو وہ اس کی وکالت کریں، نہیں کیا یہ کام. یہ پاکستان کی قوم کا اجتماعی مزاج ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے،
اور اس کا اثر پڑتا ہے، اس کا دباؤ آتا ہے، چاہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر بھی آتا ہے، چاہے آپ کی بیوروکریسی ہے اس پر بھی آتا ہے، چاہے آپ کی عدلیہ ہے اس پر بھی آتا ہے. تو وہ دباؤ جو ہے، پریشر لیور کچھ کام کر رہا ہے اس کے نتیجے میں. اور اس سے سب سے بڑی بات جو میں کہتا ہوں، آپ کی فکری تہذیبی پوٹینشیل، جس کی وجہ سے جی وہ آپ کی ہر کلاسز میں، تو میں نے تو اس کی ہسٹوریکل ثبوت آپ کو عرض کیا تھا کہ بھئی ول ڈورانٹ کیوں کہتا ہے کہ مسلمانوں نے ساری سویلائزیشنوں سے بہتر بیہیو کیا ہے. تو اب وہ جو عرض میں کر رہا تھا کہ اس وقت آپ دیکھیے کہ ہمارے فائدے میں کیا کیا کچھ ہوا ہے. ہم جس کو اپنا ازلی دشمن سمجھتے ہیں وہ کہاں چلا گیا؟ پہلے ساری دنیا اس کے نخرے دیکھ رہی تھی اور ہمیں کارنر کیا ہوا تھا. تو کیا یہ پاکستان کا نقصان ہے؟ ایران اور سعودی عرب کس کے زیادہ چہتے تھے اور کس کو زیادہ چہتا سمجھتے تھے؟ بھارت کو. اور جو حالیہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، آپ کے ساتھ سعودی عرب کا معاہدہ ہو گیا تو پابند ہو گیا نا سعودی عرب کہ آپ کی جنگ بھارت کے ساتھ ہوتی ہے تو کیا ہوگا. اسی پابندی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پر جو ذمہ داری آ رہی تھی، اس کے نتیجے میں یہ جو عالمی قوتیں یا سپر پاور آپ کے جو مشرق وسطیٰ کے مسلمان ممالک ہیں، ان میں جو شدید جنگ کروانا چاہتی تھی، وہ پاکستان کی وجہ سے رکی ہوئی. اسے نہ چاہتا بھی تو نہ ایران روک سکتا تھا، نہ کوئی دوسرے روک سکتے تھے. یہ پاکستان کی مداخلت سے رکی ہوئی ہے. تو یہ تیسری اور چوتھی بات جو میں بتا رہا ہوں پاکستان کے مفاد میں، کیا یہ ریلیف نہیں ہمارے لیے؟ مجھے خود یاد ہے، میں یہاں ایک چینل سے گفتگو کر رہا تھا اور وہ ایک خاص فرقے کا چینل تھا، تو انہوں نے کہا جی کربلا کے حوالے سے ذرا کچھ ادب اور کربلا کے تعلق سے بات کر دیجئے. تو میں نے اب یہ گفتگو کی کہ کربلا، ہم نے 65 کی جنگ میں کربلا کے استعارے سے بڑی طاقت لی. تو میں یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں آپ کو بات، کہ اس پروڈیوسر نیچے آیا، اس نے مجھے کہا علی صاحب یہ بات نہ کریں، بھارت میں ہمارے بندے بھارت میں بھی ہیں. تو مجھے اتنی تشویش لاحق ہوئی کہ بھی بھارت میں سنی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، تو پھر پاکستان کس کا ہوا؟ تو یہ تھی وہ تعلق جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اب جو بھارت اور ایران کا تعلق اس وقت ہے، اور جو کنفلکٹ کی صورت میں ہے، اور جو گریونسز ہیں ایران کے، تو یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوا یا نہیں ہوا؟ تو یہ کئی ڈائمینشنز ہیں جس میں کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر پہلو نکل رہے ہیں. اور جو ہم کردار ادا کر رہے ہیں وہ اتنا مشکل کردار ہے، آگ میں کودنے والی بات ہے جو ہم نے اپنے ذمہ لے لیا. تو اس پر ہمیں ماننا چاہیے کہ ہمارا پوٹینشیل جو ہے، وہ اقبال کہا کرتا تھا کہ جو حالات ہوتے ہیں مخالف، ان کے اندر جو ہوتی ہیں صلاحیتیں ابھرتی ہیں انسان کی. تو وہی ہو رہا ہے کہ ہمارا جو پوٹینشیل ہے، جس کی ہمیں خود بھی شاید پوری اسیسمنٹ نہیں تھی، وہ جب اس طرح کے حالات آئے ہیں تو ہمیں رول ایک ملا ہے، تو اس میں وہ ابھر رہا ہے، وہ سامنے آ رہا. اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ اتنی ٹینشن والے، یہ بھی ابھی جو پیچھے مذاکرات ہوئے ہیں، 6 مرتبہ ان کے اندر تعطل آیا ہے اور وہ روٹ کے دونوں پارٹیاں جی ادھر ہو گئی ہیں. تو پھر آپ نے کوشش کر کے ان کو بٹایا ہے. یہ چھوٹی کامیابی ہے 6 مرتبہ کٹھے بٹھا دینا. یعنی جو کامیابیاں ہو چکی ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں. کل کو کچھ الٹ بھی ہو جائے تو یہ کامیابیاں جو ہیں یہ رول بیک نہیں ہو سکتی، یہ ہو چکی ہوئی ہیں. یہ کامیابیاں تاریخ میں درج ہو چکی ہوئی ہیں. اب آگے بڑھیں گے. اب میرا بھی خیال ہے، میری گفتگو بھی تھوڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو جیسے طارق ہاشمی صاحب نے اپنے ایک مختصر سے افسانے پر اپنی گفتگو ختم کی تھی، میں نے بالکل تازہ ایک نظم کہی ہے انہی حالات میں، تو میں وہ پیش کرتا ہوں. میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ اس مجلس کا اختتام اپنی نظم پہ کریں. 1-2 مطالبات میں نے آپ سے کرنے ہیں، وہ کرنے کی اجازت دیں، اور آپ سے اور شیر علی صاحب سے مل کے، اور اسی جو آپ نے گفتگو کی اس کے تعلق سے اگر مجھے اجازت ہو تو میں بات کر لوں. جی سر بتائیے. اچھا، ایک تو دیکھیے آج پھر ڈاکٹر صاحب، اپنا علی صاحب ہمیشہ ہمارے تہذیبی اور نظریاتی پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں، اور ان کی بڑی زبردست اس پہ تھیوری ہے ایک.
تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ سر اس کو لکھ دیں، تو ہم جیسے جی جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا بھلا ہوگا اس سے. تو وہ کہتے ہیں یار بس سن لو، بس کہنے کے لیے بس اتنے ہی ہے. تو ایک تو میں مطالبہ یہ کرنا چاہتا ہوں پرزور کہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور اس کا تعلق ہماری اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے. تو میری درخواست یہ ہے علی صاحب سے کہ ٹھیک ہے بیٹھنا تو پڑے گا، لیکن ایک تو یہ لکھ دیں. ایک یہ علی صاحب سے مطالبہ ہے. دوسرا مطالبہ میرا آپ سے اور ڈاکٹر شکیل روشن صاحب سے ہے کہ اس موضوع پہ ایک نشست رکھیں، جی اور یہ آن لائن نہ رکھیں، اس کو براہ راست فزیکل یعنی فزیکل ایک نشست رکھیں. اور یہ بہت غیر معمولی موضوع ہے، اور اس کی صدارت علی صاحب بھی کریں اور افتخار عارف صاحب بھی کریں تو یہ بہت اچھا ہوگا. تو یہ دوسری گزارش میری یہ ہے. انشاءاللہ. اچھا، تیسری جو گزارش میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ جو پاکستان اس وقت کردار ادا کر رہا ہے اس کے ثمرات سے تعلق ہے. وہ یہ ہے کہ فرض کیا کہ ایران شکست کھا جاتا، فرض کیا کہ رجیم چینج ہو جاتی، پھر کیا ہوتا؟ ہماری سرحد پر اسرائیل آ کے بیٹھ جاتا. جی انڈیا پہلے ایک موجود ہے ہماری سرحد پر، اور طالبان ان کے اعلی کار بن چکے تھے. تو ہماری مشرقی سرحد بھی اور مغربی سرحد بھی یہ دونوں گرم ہو چکی تھی. تو اس مرحلے پر اگر پاکستان کوئی کردار ادا نہ کرتا تو اسرائیل کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہماری سرحد تک. اس طرف یہ ہوتا، اور مشرق وسطیٰ میں یہ جو کچھ ہوا ہے گزشتہ 1-1.5 سال 2 سال سے جاری ہے مشرق وسطیٰ میں، اور خاص طور پہ غزہ میں جو کچھ ہوا، یہ سب چیزیں، اور اس کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ میں جتنی مزاحمتی قوت تھی وہ ساری کی ساری ملیہ میٹ کر دی گئی تھی. اور اب یہ مرحلہ تھا جس کے نتیجے میں ادھر پاکستان تک اسرائیل آ جاتا اور ادھر اس کی ایکسٹینشن شروع ہو جاتی، جو گریٹر اسرائیل یا جو بھی صورت ہے اس کی وہ صورتحال ہو سکتی. یہ اس مرحلے پر تو پاکستان نے انسانیت کا قرض چکایا ہے اس معاملے میں اپنا ایک ایکٹیو کردار ادا کر کے، اور انسانیت ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی. ہمیں اس کا کیا صلہ ملتا ہے کیا نہیں ملتا یہ الگ کہانی ہے، لیکن یہ انسانیت پہ احسان کیا پاکستان نے، یہ اس کی ذمہ داری تھی. پاکستان نے یہ کردار ادا کر سکتا تھا، اس نے یہ کردار ادا کر دیا. سبحان اللہ. اور اب کوئی دنیا پاکستان سے اس بات کا گلہ کر نہیں سکتی کہ اس کے حصے میں کردار ادایا تھا اور اس موقع پر اس نے یہ سوچا کہ ہمیں اس سے کیا ملے گا. پاکستان نے انسانیت کا فرض کفایہ ادا کیا ہے. بس مجھے یہی عرض کرنا بے تھا. شک بہت بے شک بہت اعلیٰ. اچھا بے ماشاء شک. میں آپ کی بات کی تائید کروں گا. علی صاحب اپنے خیالات کسی کتاب کی صورت میں رقم کریں اور اس کو عنوان دیں نظریہ عالی. یہ دیکھیں یہ مذاق ہو جائے گا نہیں، یہ وہی جو عنوان انہوں نے دیا ہے میں پوری کہ سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں. ہمارا تہذیبی اور نظریاتی جو پہلو ہے، جو ہماری طاقت ہے، یہی اس نظریے کا نام ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. جی علی علی صاحب آپ کا صاحب آپ مائک نے آف ہے. انمیوٹ کرنا ہے. علی علی صاحب صاحب مائک انمیوٹ آن کر کیجیے. لیں. جی جی ہماری فکری تہذیبی روداد و فریاد، پاکستان کی فکری و تہذیبی روداد و فریاد کے نام سے میں نے ایک مضمون لکھا ہوا. میں نے ایک تجویز دی تھی اس سے پہلے کہ ایک مذاکرہ نہیں 5-4 مذاکرے کریں، 4-5، اور ہر ہمارے جو طبقہ فکر ہے یا طبقہ کار ہے اس کا رول کیا رہا ہے، اس میں فوج پر الگ کر لیں، بیوروکریسی پر الگ کر لیں، صحافت پر الگ کر لیں، دانشوروں قلم کاروں پر تخلیقی قلم کاروں پر الگ کر لیں، اور فیوڈلز پر الگ کر لیں، وغیرہ وغیرہ. یہ 5-6 مذاکرے آپ کروائیں. اچھا، تو ایک تجویز میں نے یہ بھی دی تھی کہ چلیں جتنی باتیں ریکارڈ ہو سکیں ان کو ٹرانسکرائب کر لیں، ہمارے یہ جو سارے سیمینارز ہیں تو محفوظ ہو جائیں گی اس طریقے سے بھی. تو میرا خیال اس کے ساتھ ہی میں بس یہ کچھ اشعار سناؤں اور اجازت چاہوں.
ہوائے لمحہ موجود کرنوں کو خبر کر. اس کا نام ہے جی تعزو منتشا. تعزو منتشا. ہوائے لمحہ موجود کرنوں کو خبر کر کہ لے آیا نئے آفاق میں آنکھوں میں بھر کر. سمندر شانت کر ڈالے بھنور اندر اتر کر. سمندر شانت کر ڈالے بھنور اندر اتر کر. تلاشیں گل زمینیں آسماں کندھوں پہ دھر کر. سمندر شانت کر ڈالے بھنور اندر اتر کر. تلاشیں گل زمینیں آسماں کاندھوں پہ دھر کر. سمویا بل شہیدان غزہ کا جان و تن میں. سمویا بل شہیدان غزہ کا جان و تن میں جنہوں نے کی حیات نو عطا دنیا کو مر کر. سمویا بل شہیدان غزہ کا جان و تن میں جنہوں نے کی حیات نو عطا دنیا کو مر کر. بچایا راکھ ہو جانے سے ہستی بستیوں کو. بچایا راکھ ہو جانے سے ہستی بستیوں کو. فضا سے آگ برساتی بلا کے پر قطر کر. بچایا راکھ ہو جانے سے ہستی بستیوں کو. فضا سے آگ برساتی بلا کے پر قطر کر. پہاڑ ایسی اناؤں کے قدم پیچھے ہٹانا. پہاڑ ایسی اناؤں کے قدم پیچھے ہٹانا. نظر آتا نہ تھا ممکن کہا دل نے مگر کر. پہاڑ ایسی اناؤں کے قدم پیچھے ہٹانا. نظر آتا نہ تھا ممکن کہا دل نے مگر کر. ابھی آگے کئی تپتے ہوئے صحرا پڑے ہیں. ابھی آگے کئی تپتے ہوئے صحرا پڑے ہیں. یہاں تک آ گیا کیا کیا گھنے جنگل گزر کر. نہ ہو جائیں، اور آخری شعر ہے، نہ ہو جائیں کہیں اے آشتی سپنے اکارت. نہ ہو جائیں کہیں اے آشتی سپنے اکارت. ہمیشہ کے لیے پتھر دلوں میں اپنا گھر کر. بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمیں خوشی ہے کہ حسب معمول ہم ایک نہایت اہم اور فکر انگیز مذاکرہ منعقد کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. بہت اہم گفتگو ہوئی اس نشست میں، اور ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے جو تجویز دی ہے، ہم انشاءاللہ پریزیڈنٹ صاحب کی رہنمائی میں ہم اس ایک کریں گے، ایک فزیکل یعنی ایک طویل، اور علی صاحب نے اس کو جس طرح مزید ایکسٹینڈ کیا کہ جو مختلف شعبہ حیات ان کا جو کردار رہا ہے، اور کون سی ہماری کامیابیاں ہیں، کون سی ناکامیاں ہیں اہل سیاست کی، اہل دانش کی، اور دیگر جو ہمارے زندگی کے شعبے ہیں. ہم اس مذاکرے کے اختتام پر اپنے تمام معزز شرکاء، بالخصوص پروفیسر جلیل علی صاحب، محترم پروفیسر ڈاکٹر شکیل روشن، پریزیڈنٹ الحمد اسلامک یونیورسٹی، محترم جناب ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، ڈاکٹر طارق ہاشمی، امریکہ سے ہمارے ساتھ محترمہ بینا گوئندی شریک تھیں، ڈاکٹر اشرف کمال صاحب، اور فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس سے ڈاکٹر سائرہ کاظمی نے ہمیں جوائن کیا ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کی پروفیسر ہیں، اور بہت اہم گفتگو بلا مبالغہ آپ نے فرمائی. ہم اپنے تمام معزز ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے فیڈ بیک سے ہم سیکھتے بھی ہیں، اس کے لیے بھی ہم ممنون ہیں ان کے. پریزیڈنٹ صاحب چونکہ تشریف فرما ہیں، عموماً جو آخر میں یعنی جو ایک قصیدے کی روایت بھی رہی ہے کہ ایک جو قصیدہ گو ہوتا ہے وہ اس نے کوئی نہ کوئی فریاد بھی رکھی ہوتی ہے. تو جس طرح بار بار کہا گیا کہ یہ ہمارے تمام جو مذاکرے ہیں ان کو
تحریری دستاویزات کی صورت میں یعنی اس کو وہ کیا جائے، ٹرانسکرائب کیا جائے، تو اس حوالے سے ہمیں پریزیڈنٹ صاحب کی مدد چاہیے ہوگی، یعنی ٹیکنیکل سپورٹ ہیومن ریسورس کی صورت میں۔ اور یہ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے آخر میں جو ایک نقطہ بیان کیا، بالکل پاکستان نے اس وقت یعنی جو ایک اور سینیریو ہمیں دکھایا کہ خدا نخواستہ اگر ایران یعنی ہار جاتا تو اس صورت میں یعنی کیا یعنی منظرنامہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، یعنی ہندوستان ہمارے سامنے ہے، افغانستان کی صورتحال بھی جو تبدیل ہوئی ہے، اور اسرائیل بالکل ہمارے سامنے آ کے، تو عجیب پاکستان بہت کمزور صورت میں ہوتا۔ تو پاکستان نے اس وقت یعنی ایک طرح سے امن عالم کے قیام کا ایک کردار ادا کیا ہے، بہت بڑا یعنی کردار ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ ہم اس مذاکرے کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی ان کاوشوں کو یعنی کامیاب کرے، اور ایک پائیدار امن جو ہے وہ ظاہر ہے یہی تمام انسانوں کی خواہش ہے، ایک ایسی دنیا جس میں سب ہنسی خوشی جی سکیں۔ آپ سب دوستوں کا، اکابرین کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ